अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोहाली फ्रॉम दास्तान डायरीज। कैसे हैं आप सब? न्यू नावल स्टार्ट करेंगे। जाने न तू अस्कलम अना अलियास। सच में आप जैसा भी खुश मिजाज कोई ना देखा ना सुना। आप वाकई में पक्की वाली कज़न लगती हैं सरजर की, वैसी ही आदम बाजार और किसी को सुला ना मारने वाली। वो हॉस्पिटल के कैफ़े में बैठी अकेले चाय पीने में मसरूफ़ थी जब साइम बोलता हुआ इसके टेबल के पास आया, फिर एक कुर्सी घसीटता इस पर बैठ भी चुका था। अब मैं क्या पूरी बारात साथ लेकर आती यहाँ एक एक चाय का कप पीने के लिए? वो इसके तानों पर हंसते हुए कप टेबल पर रखकर इसे देखने लगी। अरे यानी हद हो गई, बता चाय पीने के लिए तो किसी को ला ही सकता है, सारा दिन तो हम गपशप करते नहीं। यही कोई दो घड़ियाँ होती हैं कि बंदा अपने ज़बान का जंग ठीक कर ले। वो अफसोस से सर हिलाकर बोला, सारे दिन मरीजों का हाल चाल पूछते आपकी ज़ुबान का जंग ख़त्म नहीं होता। चाय का आखिरी घूंट लेकर इसने कप टेबल पर रख हल्का सा आगे को सरकाया। इतनी देर में साइम अपनी चाय का ऑर्डर दे चुका था। वो तो पेशा वाराना गुफ्तगू होती है ना, असल जंग तो दोस्तों से बात करके ख़त्म होता है। आपको आए कितने दिन हो गए हैं? अभी तक हम आपके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जान सके कि आप सर की कज़न हैं। क्या हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे का मुकम्मल तारुफ हासिल कर सकते हैं? कोहनियाँ टेबल पर रखकर आगे को होते वो हंसा की आंखों में झांक कर संजीदगी से बोला, क्यों नहीं? हंसा ने मुस्कुरा कर अपने बारे में बताना शुरू किया, कैसे इसके माँ बाप की वफ़ात हुई और वह फिर जर्क के घर आई। अब वो अपने माजी के बारे में बात करते हुए किसी दर्द और तकलीफ से नहीं गुजरती थी। बस हालांकि जिस दिन डेथ हुई उसी शाम जर्क ने मुझे अपनी कस्टडी में ले लिया। शाम में कस्टडी पेपर्स साइन किए और फिर उसी रात खाला की डेथ हो गई। फिर कुछ अरसे बाद जर्क पहले मुझे शहर लाए और फिर पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। हंसा जानती ही नहीं थी उस रात जर्क ने निकाहनामे पर साइन किए। शेर दिल वाला वाकया इसे याद था बहुत अच्छे से, मगर इसने साइम को बताना मुनासिब नहीं समझा। तभी आप सर के पास होती हैं, साइम ने चाय पीते हुए सर हिलाकर कहा। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड। वो लड़की जिसने यहाँ सिर्फ 5 जमातें पढ़ी, वो अमेरिका जाकर ना सिर्फ कुछ ही अरसे में वहाँ के ए लेवल्स और ओ लेवल्स कर गई, बल्कि चंद ही सालों में MBBS की डिग्री भी हासिल कर गई। ऐसे जीनियस रिकॉर्ड होल्डर्स के बारे में सुना तो था, मगर मुझे फ़ख्र है कि इतने ज़हीन बंदे से मैं मिल रहा हूँ। और अब मुझे कुछ कुछ याद पड़ रहा है कि कुछ अरसे पहले BBC पर आपका इंटरव्यू भी ना सिर्फ चला था बल्कि एक साइट पर मैंने कम उम्र डॉक्टर्स की लिस्ट में आपकी पिक्चर भी देखी थी। साइम साफ गोई से इसकी तारीफ करते हुए बोला। वो इसके तालीमी रिकॉर्ड के बारे में जानकर बेहद मुतासिर हुआ था। अपनी याददाश्त को खंगालता हुआ वो बोल रहा था और हंसा मुस्कुराकर जैसे इसकी बात की तस्दीक कर रही थी। ओह माय गॉड, तो सर ने आपके बारे में पूरे स्टाफ इतनी तफसील से क्यों नहीं बताया? अब की बार साइम ने अचंभे से पूछा। मैंने ही मना किया था, मुझे ऐसे इश्तिहार बनना पसंद नहीं। ये सब कामयाबियाँ जरवा की सिस्टर और जर्क के हर लम्हे हौसला दिलाने से मुझे मिली हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें मेरा कोई कमाल है। सब अल्लाह की देन है जिसे इन लोगों ने जाना और फिर निखारा है। अब आप मुझे ऐसे ही खुशफहम कर रहे हैं। आजकल तो बच्चे इतने जीनियस हैं, IT और न जाने कौन कौन सी फील्ड में इतनी छोटी छोटी उम्रों में नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तो इनके पासिंग भी नहीं। वो कसरे नफसी से कहती बात को पलट गई। और आप और आपकी फैमिली? हंसा ने भी इसके बारे में जानना चाहा। मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा हूँ। एक बहन है जो कि शादी करके कराची जा बसी है। बाबा भी मेरे हार्ट स्पेशलिस्ट, मम्मी जर्नलिस्ट है। इसने अपने बारे में तफसील से बताया। माशाल्लाह, यानी काफ़ी साउंड फैमिली बैकग्राउंड है आपका। हंसा मुतासिर होते हुए बोली। इसी लम्हे जर्क भी कैफ़े में दाखिल हुआ। इसे जाइम से बातें करता देखकर एक लम्हे को ठटका। हंसा की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। इसने मुस्कुराकर जर्क की जानिब देखा। वो आहिस्ता रवि से चलता इनके टेबल के करीब आया। अरे सर आएँ प्लीज़, हमें ज्वाइन करें। साइम एकदम खड़े होते हुए बोला। वो जर्क की बहुत इज्जत करता था। अब आप दोनों गप्पे मारे, मैं तो वापस अपनी ड्यूटी पर चली। हंसा खड़े होते अपना ओवरऑल पास पड़ी कुर्सी से उठाते हुए बोली। श्योर। जर्क ने एक जानिब होकर इसे जाने का रास्ता दिया और खुद साइम के साथ बैठकर कुछ केसेस डिस्कस करने लगा। इतवार का दिन था। अभी कुछ देर पहले ही हंसा नाइट ड्यूटी करके आई थी। इस वक्त अपने कमरे में सोई हुई थी। 2-3 घंटे बाद जर्क ने मुलाजमा को इसे उठाने और बाहर आकर कुछ खाने को कहा। जानता था काम में लगकर इसे खाने पीने का होश नहीं रहा होगा। वो खुद तो कल शाम में ही अपनी ड्यूटी करके घर आ चुका था, लेकिन हंसा को रुकना पड़ा। उफ, अभी तो आई थी, आपने उठा भी दिया। वो आंखें मलती जमाई रोकती लाउंज में आकर इसके सामने रखे सोफे पर बैठते हुए बामुश्किल अपनी आंखें खोल कर बैठी। असल में एक अर्जेंट सेमिनार की कॉल है, मुझे कराची जाना है। अभी 2 घंटे तक फ्लाइट है। बस इसीलिए आपको मजबूरन उठाना पड़ा। मैं चाह रहा था कि आपको जरवा के घर ड्रॉप कर दूं, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन लगेंगे। आप तब तक अकेली कैसे रहोगी? जर्क ने इसे उठाने की वजह बताई। ओफो, मैं कौन सा बच्ची हूँ? जब अमेरिका में अकेली रह लिया तो यहाँ भी रह लूँगी।
اس نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ وہاں کی بات اور تھی، اور وہاں آپ کے ساتھ فروا بھی تھی، جبکہ یہ پاکستان ہے۔ یہاں کسی کے گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کی ٹائمنگ تک یہاں کے چور اور ڈاکو کو ازبر ہوتی ہے۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، سو جلدی سے اپنا ضروری سامان رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کو ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ نکل جاؤں گا۔ زرق نے چٹکیوں میں اس کا پروگرام ترتیب دیا۔ اور یہ مرجان لالی اور زمرد لالی آخر مجھ سے کب ملنے آئیں گی؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ جب سے آئی تھی بس فون پر ہی ان سے 1-2 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اسلام آباد آنے کا کہا بھی تھا دونوں نے، مگر ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ آئیں گی انشاءاللہ جلدی، ابھی تو آپ چلنے کی کریں۔ زرق نے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادل نخواستہ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنے چند سوٹ اور کچھ ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ کر باہر آئی۔ ملازمہ نے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ زرق اتنی دیر میں تیار ہو کر آ چکا تھا، ذروا سے بات کر لی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہ تھا کہ ہنسا اس کے پاس آ کر رہتی۔ ذروا کے ماں باپ کی بہت عرصے پہلے علیحدگی ہو گئی تھی، کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ذروا اپنی ماں کے پاس، جبکہ فروا کو اس کا باپ امریکہ لے گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دوسری شادی کر لی اور فروا اس سے الگ رہنے لگی۔ ہنسا کو فروا نے یہ سب بتایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زرق ڈرائیور کے ہمراہ ہنسا کو لیے ذروا کے گھر موجود تھا۔ اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں، ذروا کو تاکید کر کے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، ارے یہ میری بھی بہنوں جیسی ہیں، تم فکر مت کرو۔ ذروا نے پاس کھڑی ہنسا کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا، اسی لیے تو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، فکر ہوتی تو کبھی بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا۔ وہ خلے سے مسکراتے سچائی سے کہہ گیا۔ توبہ ہے زرق، ذرا جو مروت میں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دو۔ تم جانتی ہو میں کھرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ چاپلوسی نہیں ہوتی، اور ہنسا کو بھی یہی عادت ہے۔ زرق نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اور کیا، اسی لیے تو میری ان سے اتنی بنتی ہے۔ ہنسا فخر سے بولی، اللہ ہی خیر کرے، ویسے سنا ہے ایک میان میں 2 تلواریں کبھی نہیں رہتی۔ ذروا نے زرق کو جس حوالے سے چھیڑا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یو ول سی، وہ بھی معنی خیزی سے جواب دے کر الوداعی کلمات کہہ کر نکل گیا۔ ہنسا کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ دروازے سے نہیں نکل گیا۔ عجیب سی تمکنت تھی اس شخص میں، سر اٹھائے جب وہ چلتا، ہنسا کو وہ اپنے دل کے اور بھی قریب محسوس ہوتا تھا۔ اگلے دن ابھی وہ دونوں ہاسپٹل سے واپس آئی ہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ذروا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس سے پہلے وہ فون اٹھا کر باہر بیٹھے چوکیدار سے پوچھتی، سائم لاؤنج میں آ چکا تھا۔ السلام علیکم یا عزیزم۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں مشترکہ سلام کر کے صوفہ سنبھال چکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں چین نہیں اپنے گھر؟ ذروا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں۔ وہ بھی جان بوجھ کر مسکراتا ہوا اس کے غصے کو اور ہوا دے گیا۔ اب ہم سے کسی خاطرداری کی توقع مت کرنا، خود اٹھو اور ہمیں بھی اچھی سی چائے پلاؤ۔ ذروا کی بات پر اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ آپ جیسی ہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کھانا خود گرم کرو۔ سائم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ہم جیسی ہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں چلو ہمیں کھانا کھلانے لے چلو۔ ذروا نے شرارت سے کہا، میں نہایت غریب بندہ ہوں۔ ہنسا خاموشی سے مسکراتے ان کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ پاکستان میں غریبوں کے پاس ٹوڈی بھی ہوتی ہے، حیرت انگیز انکشاف۔ سائم کی بات پر ہنسا سے رہا نہ گیا تو مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے ذروا کو دیکھا، لے جی، ان کو بھی پڑ لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ رہ رہ کے۔ سائم نے ذروا کو جتایا، لے کے چل رہے ہو کہ نہیں؟ ذروا نے اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے گھورتے ہوئے کہا، لے جاتا ہوں، نیکی کر کے یہاں تو بندہ پھنس ہی جاتا ہے۔ چلیں جی، ایک ایگزیبیشن بھی لگی ہے، وہ بھی چل کر دیکھتے ہیں۔ سائم تو جیسے پروگرام بنا کر آیا تھا، ان کو اٹھنے کا اشارہ کر کے ان سے پہلے لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ تینوں پہلے ایک ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں سے کھانا کھا کر سائم انہیں سیدھا ایگزیبیشن دکھانے لے آیا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے مل کر اپنی پینٹنگز کی ایگزیبیشن لگائی ہوئی تھی۔ مختلف تصویروں پر تبصرہ کرتے وہ تینوں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ ذروا کو اپنی کوئی جاننے والی نظر آ گئی، وہ ان سے ایکسکیوز کرتی ان کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں آرٹس کے بھی جراثیم پائے جاتے ہیں۔ آپ کا تبصرہ سن کر تو میں بے حد امپریس ہو رہا ہوں۔ سائم نے سامنے لگی پینٹنگ سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں ابھی پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھیں۔ پینٹنگ میں ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور ایک جانب پروں میں لپٹا ایک وجود جیسے موت کے فرشتے کا خیالی پیکر دیا گیا تھا۔ ماں کے چہرے پر تکلیف، درد اور نہ جانے کون کون سے جذبات تھے۔ ہنسا کو لگا وہ اب رو پڑے گی، مگر سائم کی آواز نے اسے خود پر بند باندھنے پر مجبور کیا۔ ہاں، یہ بھی شوق زرق سے ہی مجھ میں آیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، ایک بات پوچھوں؟ سر، زرق اور آپ کا کافی ایج ڈیفرنس ہے، وہ تقریباً 32 کے تو لگ بھگ ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے بڑے ہیں۔
آپ انہیں بھائی یا لالا کیوں نہیں کہتی؟ سائم کا لہجہ سرسری تھا۔ اصل میں ایک مرتبہ زرق نے ہی مجھے منع کیا تھا، بس اس کے بعد سے پھر نہیں کہا۔ اس کے ساتھ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتی اس نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ سائم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اب کسی اور پینٹنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی شام میں سائم ان کے ہمراہ ہی زروا کے گھر آیا۔ آج بھی کوئی پروگرام بنا کر آئے ہو؟ زروا نے چائے کا کپ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں کچن میں موجود ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ ہنسا سبزیاں کاٹ رہی تھی چائنیز رائس بنانے کے لیے۔ زروا کو اس کی گھل مل جانے والی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے زروا کو کہہ دیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ خود بنائے گی۔ چاولوں کے ساتھ ساتھ پیری پیری چکن کے لیے چیزیں بھی وہ اکٹھی کر رہی تھی۔ زروا نے اسے پہلے سکون سے چائے پینے کا کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ آپ کتنا سمجھنے لگی ہیں مجھے، سائم نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ کھانا کھا کر آپ دونوں کو فلم دکھانے لے جائیں گے۔ میں ٹکٹس لے چکا ہوں، لہٰذا میرے حلال کمائی کا خیال کریں، آپ دونوں خواتین کو جانا پڑے گا۔ سائم نے جیب سے ٹکٹس نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے مسکین سی شکل بنائی۔ حلال کی کمائی ان عیاشیوں میں اڑاتے ہیں کیا؟ ہنسا نے اپنی مسکراہٹ روک کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ لڑکی، کبھی کبھی ایسی تفریح بہت ضروری ہوتی ہے۔ سائم نے برا مناتے ہوئے ٹکٹ واپس جینس کی جیب میں رکھی۔ آئی ایم سوری اگر آپ ہرٹ ہوئے، اس نے فوراً معذرت کی۔ نہیں نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے بعد کا برا نہیں مناتا، سائم نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، باس کی کزن سے فلرٹ، زروا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ استغفار، کسی کی تعریف کرنے کا مطلب آپ کی لغت میں فلرٹ ہے؟ فوراً سے پہلے لغت بدلے، سائم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہنسا اس کی بات پر بس مسکرا کر رہ گئی۔ فلم سب کو بے حد پسند آئی۔ وہ دونوں سائم کے ساتھ ہی اس کی گاڑی پہ گئی تھی۔ واپسی پر باتوں کے دوران ہنسا نے اپنے مشاغل بتاتے ہوئے بتایا کہ وہ کارڈ بہت اچھے کھیلتی ہے۔ بس اسی لمحے سائم اور اس کی شرط لگی کہ چند گیمز ہو جائیں، دیکھتے ہیں کسے زیادہ اچھا کھیلنا آتا ہے۔ گھر واپس آتے ہی 2-4 بازیاں لگی۔ اس دوران زروا مسلسل کسی کے ساتھ میسیجز پر مصروف تھی۔ اف خدایا سائم، آپ کتنا فاؤل کرتے ہیں۔ ہنسا اس کی کسی چال پر چلائی اور پاس رکھا کشن اسے کھینچ کر مارا، جسے ہنستے ہوئے اس نے کیچ کیا۔ دونوں لاؤنج کے کارپیٹ پر فلور کشن پر آمنے سامنے بیٹھے جبکہ زروا صوفے پر بیٹھی ان دونوں کی گیم سے زیادہ ان کی چیخ و پکار کو انجوائے کر رہی تھی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے سائم، شرم تو تم کو مگر آتی نہیں۔ زروا نے بھی موبائل پر کسی کو میسیج کرنے کے بعد ہاتھ نیچے رکھتے ہوئے سائم کی بے ایمانیوں پر اسے لتاڑا۔ کاش آپ نے اردو ادب پڑھی ہوتی تو آج آپ کو معلوم ہوتا یہ شعر میں نے نہیں، مرزا غالب نے لکھا تھا۔ سائم کہاں شرمندہ ہونے والا تھا؟ ہاں، مگر انہوں نے ایسا شعر لکھا تھا کہ ہر بے شرم کا نام رکھ کر یہ اس پر فٹ آ سکتا ہے۔ زروا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ہنسا نے غصے سے سارے کارڈ اپنے اور سائم کے درمیان پھینکے۔ اتنی بری اور بے ایمانیوں سے بھرپور گیم مجھے نہیں کھیلنی، وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے بولی۔ ارے اب ہار رہی ہو تو الزام مجھ غریب پر لگا دیا، سائم بھی چلایا۔ کوئی ہار وار نہیں رہی، غلط کھیل کر مجھے ہرا رہی ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ حق ہاں، بس آج ثابت ہوا ڈاکٹر سائم سے کوئی بھی خوبصورت لڑکی جیت نہیں سکتی۔ وہ اٹھتے ہوئے پھر سے ہنسا کو چھیڑ رہا تھا۔ اتنی بدصورت گیم مجھے جیتنی بھی نہیں۔ ہنسا نے پھر غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہنس لیں، ایک معصوم بچے پر دن دہاڑے الزام لگ رہے ہیں۔ ہنسا نے زروا کو مسکراتے دیکھا تو بیچ میں گھسیٹا۔ اول تو یہ دن نہیں، اور دوسرا بڑا جھوٹ وہ یہ کہ تم معصوم ہرگز نہیں۔ اب بھاگو یہاں سے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ دہائیاں دیتا انہیں خدا حافظ کہتا لاؤنج سے جا چکا تھا۔ اس کے ڈراموں پر ہنسا بھی ہنس پڑی۔ بہت ہی مزے کی شخصیت ہے ان کی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ہی رو میں زروا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، زروا کی پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر رک گئیں۔ اگلے دن شام میں زرق کی واپسی تھی۔ ڈرائیور اسے ایئرپورٹ سے لے کر سیدھا پہلے ہاسپٹل آیا۔ وہاں سب سے مل کر ہاسپٹل کی ساری اپڈیٹ لے کر وہ ہنسا کو ساتھ لیے گھر کے لیے نکلا۔ سنا ہے بہت انجوائے کیا آپ نے؟ اخبار کی سرخیاں پڑھتے وہ ہنسا سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں اس وقت پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ واقعی میں، آپ کو کس نے بتایا یہ سب انجوائمنٹ ڈاکٹر سائم کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اتنے مزے کی شخصیت ہے ان کی۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے خوشی سے سرشار لہجے میں بولی۔ زرق نے ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر ڈالی۔ ہاں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ نظر واپس اخبار پر ڈالی، مگر اب صرف نظر اخبار پر موجود لفظوں پر تھی۔ کیا لکھا تھا، کون سی خبر وہ پڑھ رہا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی سماعتوں نے ہنسا کی گنگناہٹ سنی۔ حیرت بھری نظریں اس پر اٹھی۔ There is no such thing as a time, and time is our only enemy. Ellen Owen.
کے گانے کی یہ لائنز اسے ورتے حیرت میں ڈال گئی۔ آپ کو بھی یہ سانگ پسند ہے؟ زرق کی گھمبیر آواز پر ہنسا کو یکدم بریک لگی۔ او سوری، آج صبح ہی یہ سنا تھا تو سارا دن ذہن سے نکلا ہی نہیں۔ ہاں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے وہ سب گانے بہت پسند ہیں جو آپ سے فون پر بات کرنے کے دوران آپ کی جانب لگے اسٹوریوں سے مجھے سنائی دیتے تھے۔ ہر مرتبہ میں کچھ نہ کچھ الفاظ یاد رکھ لیتی تھی، پھر انہیں نیٹ پر سرچ کر کے اپنی پلے لسٹ میں شامل کر لیتی تھی۔ ہنسا ہلکی سی مسکراہٹ سے اپنے ہمیشہ والے سادے لہجے میں اسے بتا رہی تھی، مگر اس کا یہ سادہ لہجہ اور انداز زرق کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال رہے تھے۔ کاش وہ اسے بتا سکتا۔ اپنی ہر پل بدلتی کیفیت کی وجہ سے ہی اس نے جان بوجھ کر کانفرنس کا بہانہ کیا تھا۔ حقیقت میں کوئی کانفرنس نہیں تھی، وہ کچھ دن اس کے شہر سے نکلنا چاہتا تھا، مگر آتے ہی وہ پھر سے اپنی سادگی میں اسے جکڑ لے گی۔ اگر وہ جانتا تو اپنا یہ ٹرپ کچھ دن اور بڑھا دیتا، مگر وہ یہ بات سمجھنے سے انکاری تھا کہ قسمت نے ہمیں جس شخص کے ساتھ باندھنا ہوتا ہے وہ باندھ کر رکھتی ہے۔ ہم جتنی دوریاں پیدا کر لیں، حقیقتوں کی نفی کر لیں، اپنے جذبوں پر بند باندھ لیں، مگر آخر ہمیں قسمت کے فیصلے کے آگے سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے۔ زرق کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔ وہ اس حقیقت کو ابھی بھی ماننے سے انکاری تھا کہ ہنسا کو قسمت نے اس کے لیے چنا ہے، تو پھر وہ کیسے اسے بچ سکتا ہے؟ زرق کو ہنسا کا ساتھ قبول نہ صرف کرنا بلکہ کروانا تھا۔ زرق خاموشی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر رہ گیا جہاں صرف سادگی تھی۔ سر، ایک پیشنٹ ہے، انفیکٹ قیدی ہے، اس کی حالت کافی سیریس ہے۔ پولیس نے ہم سے اس کے علاج کے بارے میں پوچھا ہے۔ کچھ عرصے پہلے جب ہم نے کچھ قیدیوں کا علاج کیا تھا تب سے وہ ہمارے بہت مشکور ہیں، ایک اور قیدی کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ زرق ابھی کچھ دیر پہلے ہی وارڈ کا چکر لگا کر آیا تھا کہ ڈاکٹر اسد نے اسے اطلاع دی۔ ایمرجنسی میں زیادہ تر ڈاکٹر اسد کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ صبح تھانے سے آنے والی کال انہوں نے ہی سنی تھی اور زرق کے ہاسپٹل آنے کے بعد فارغ ہونے پر اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، ان سے کہو آج شام میں ہی اس قیدی کو بھجوا دے۔ وہ ضروری فائلز چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر اسد کی بات پر سر ہلاتے ہوئے بولا، اور ہاں، ڈاکٹر ہنسا کو میرے آفس میں بھیج دینا۔ اسد سر ہلا کر آفس سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ناک ہوا۔ اس سے ہاسپٹل میں کبھی بھی ہنسا کو یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں یہاں پر تمہارا کزن نہیں۔ وہ خود اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کرتی تھی کہ زرق کے لیے کسی طرح کے مسئلے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ کبھی بھی ہاسپٹل میں اس سے بہت زیادہ بے تکلف انداز میں بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتی تھی۔ زرق کو اس کی اور بہت سی باتوں کے ساتھ اس کی یہ احتیاط بہت اچھی لگتی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ دروازہ کھول کر صرف گردن اور سر اندر کر کے اجازت مانگی۔ زرق دروازے کی ہی جانب متوجہ تھا۔ سر اصابت میں ہلا کر اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ہنسا اندر آ کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد ہی زرق کا چلتا ہوا ہاتھ رکا۔ فائل اور پین بند کر کے وہ اب پوری طرح ہنسا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے۔ اس کی بات پر ہنسا نے الجھ کر دیکھا۔ مرجان آج رات ہمارے پاس آ رہی ہے اپنے چیاؤ میاؤں کے ساتھ۔ زرق نے ہولے سے مسکراتے جو خبر اسے سنائی وہ سن کر ہنسا کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ، چمک اور حیرت نے زرق کو مبہوت کر دیا۔ واو، دیٹس گریٹ! اف، کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں دیکھے ہوئے۔ اف، میں تو ابھی سے اتنی ایکسائٹیڈ ہوں بلکہ بے صبری ہو رہی ہوں۔ رات تک کا وقت کیسے گزرے گا؟ وہ بے صبری اور وہ بے چارگی سے سامنے دیوار پر لگی گھڑی دیکھتے ہوئے بولی جہاں صبح کے 11 بجے تھے۔ یہ تو اب کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات، اس ویکنڈ پر میں ڈاکٹرز کی ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ رہا ہوں۔ سب کام کر کے کافی فیڈ اپ ہو چکے ہیں، سو فریش کرنے کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہنسا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بتا رہا ہے یا رائے لے رہا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ ہنسا نے اپنی الجھن کو شیئر کیا۔ دونوں، زرق نے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا اتنا اچھا خیال آپ نے پہلی مرتبہ سوچا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، میں ہر مہینے ایسی کوئی گیٹ ٹوگیدر ضرور کرتا ہوں، زرق نے تفصیل سے بتایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنے دیالو آپ لگتے تو نہیں؟ ہنسا کی بات پر زرق نے اسے گھورا۔ میرا مطلب اتنے زندہ دل نہیں لگتے، ابھی آپ صرف 32 سال کے ہیں اور پوز ایسا کرتے ہیں جیسے بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، اسی وجہ سے مجھے حیرت ہوئی۔ ایسی سرگرمیوں میں آپ کو اتنے دنوں میں حصہ لیتے نہیں دیکھا نا، اس لیے۔ ہنسا نے اس کی گھوری کے سبب جلدی جلدی بتایا۔ جب کم عمری میں ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہیں تب انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ کو اس لیے بتایا، لڑکیوں کو ایسے فنکشنز کے حوالے سے شاپنگ اور کپڑوں کا بہت کریز ہوتا ہے، یہ نہ ہو بعد میں شکووں کی لمبی فہرست تیار ہو، میرے کپڑے نہیں بنے، جویلری نہیں ملی، وغیرہ وغیرہ۔ زرق نے کندھے اچکاتے اسے اطلاع دینے کا مقصد بتایا۔ میں ایسی لڑکیوں میں سے بالکل نہیں۔ ہاں، اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے لیکن
فیشن کی اندھی تقلید کا شوق نہیں۔ اتنے سے دنوں میں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ ہنسا کی بات پر اس نے چونک کر اس کے لباس کی جانب دیکھا۔ سادی سی پرنٹڈ شرٹ، جینز اور سر پر دوپٹہ لیے وہ اس میں بھی دمک رہی تھی۔ خیر پھر بھی کچھ اچھا سا ڈریس لے لینا، مرجان بھی آ جائے گی تو اس کے ساتھ شاپنگ کر لینا۔ زرق کے بات ختم کرنے پر ہنسا کرسی سے اٹھ گئی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ویسے لڑکیوں پر آپ کی ریسرچ قابل تحسین ہے۔ مڑ کر جاتے ہوئے وہ شرارتی لہجے میں بولی ہنسا۔ زرق کی تنبیہ پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ میں ایسا کیوں نہ کروں، آپ کے ساتھ جا کر ہی ڈریس لے لوں۔ آئی ایم شور جو بندہ اتنا اچھا تجربہ رکھتا ہے اسے لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس کا مجھ سے زیادہ پتہ بھی ہوگا۔ آخر سارا وقت خوبصورت اور اپ ٹو ڈیٹ لیڈی ڈاکٹرز کے درمیان رہتے ہیں، اتنی معلومات تو ہو ہی جاتی ہے۔ ہنسا شرارت سے باز نہیں آئی۔ زرق نے اب کی بار پیپر ویٹ اٹھا لیا۔ سوری کہتے ہی تیزی سے وہ دروازے سے باہر نکلی۔ زرق مسکراتے ہوئے سر جھٹک گیا۔ یہ لڑکی اسے دن بہ دن زندگی کی خوبصورتی کی جانب لا رہی تھی۔ ہنسا کی واپسی سے پہلے اس کی زندگی میں صرف کام اور ذمہ داریاں گردش کرتی تھی، ایک لگی بندی روٹین، مگر اب اسے لگتا تھا اس کا ہر دن الگ سوچوں کا مزین ہوتا ہے جس میں ہنسا روز نئے رنگ بھرتی ہے۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی اور وہ دل کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی زرق مرجان اور اس کے دو پیارے سے ٹوئنز بچوں کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر آیا تھا۔ ہنسا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فریال کی وفات کے بعد وہ جتنا عرصہ بھی حویلی میں رہی، ہنسا نے اس کا بے حد خیال رکھا۔ وہ تھی بھی اس سے بڑی، لہٰذا اسے ہمیشہ خالہ کی طرح ہی بچہ سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ زمرد مرجان کی نسبت تھوڑے لیے والی تھی، مگر وہ بھی ہنسا سے محبت بے تحاشا کرتی تھی۔ ہنسا مرجان کے گلے لگ کر خوب روئی، کم حال مرجان کا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کے بیٹے حیرت سے ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے، دونوں ہی 5 سال کے تھے۔ ہنسا کو امریکہ شفٹ کر کے جب زرق واپس آیا تب تبریز خان غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مرجان اور زمر کے رشتے خاندان میں طے کر دیے۔ جیسے ہی زرق کو معلوم ہوا وہ حویلی واپس کیا۔ 3 مہینے کی سرد جنگ کے بعد زرق نے اپنی بہنوں کو بھی ہنسا کی طرح جہالت کے کنویں میں گرنے سے بچا لیا۔ تبریز نے مرجان کا نکاح ایک عمر رسیدہ شخص جبکہ زمرد کا نکاح 2 بیویوں کے مالک شخص سے کرنا چاہتے تھے، مگر زرق اپنی بہنوں کے مستقبل کی فکر میں اپنے باپ کے آگے ڈٹ گیا۔ خاندانی شادیوں کی آڑ میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے خلاف اس نے کسی کی نہ سنی۔ وہ جانتا تھا اس کی بہنوں کے ساتھ شادی کرنے والے یہ لوگ ان سے میل کھاتے ہیں اور جائیداد کے ہوس میں اس کا باپ اپنی بیٹیوں کے جذبات کے ساتھ کھیل جائے گا، جو زرق کو کسی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ وہ دونوں اتنی چھوٹی تھیں اور اتنی خوبصورت تھیں کہ انہیں عورت بنتے ہوئے یہ مرد کسی بھی طرح سوٹ نہیں کرتے تھے، لہٰذا زرق نے اپنی حیثیت کو داؤ پر لگا دیا مگر اپنی بہنوں کو اس زندان سے باہر نکال لایا۔ اس حمایت کے پاداش میں تبریز نے اسے نہ صرف جائیداد سے آگ کیا بلکہ اس پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ زرق نے اس بے جا ضد پر اف تک نہ کی اور بہنوں کو لیے شہر آ گیا۔ 1 سال کے اندر اس نے دونوں کی اچھی فیملیز میں شادی کروا دی۔ مرجان اور زمرد کا سسرال کراچی میں تھا، اس کے جاننے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کا ایشو نہیں بنایا کہ لڑکیوں کا باپ شادی میں شامل کیوں نہیں۔ ان کے لیے زرق کی شہرت اور شرافت دونوں معنی رکھتی تھی۔ ماما آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ آخرکار مرجان کے ایک بیٹے شاذل نے ماں کا بازو ہلا کر منہ بسور کر کہا، ہائے میں نے تو اپنے شہزادوں کو دیکھا ہی نہیں۔ ہنسا مرجان سے الگ ہو کر ان دونوں کو جھک کر چٹا چٹ پیار کرنے لگی۔ یہ آپ کی خالہ ہیں جیسے زمرد خالہ ہے نا؟ مرجان نے آنسو صاف کر کے ہنسا کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ زرق اتنی دیر میں اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو کر آ چکا تھا۔ شی از سو پریٹی، وصل نے آہستہ سے بھائی کے کان میں کہا، مگر آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب کو پہنچ گئی۔ اینڈ یو آر سو ہینڈسم، ہنسا نے اسے خود سے لپیٹ کر کہا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا لالی۔ وہ جو جھک کر وصل کو خود سے لپیٹے ہوئے تھی کھڑے ہو کر مرجان کو دیکھ کر بولی، میں نے آپ کو باتوں میں لگا لیا، لالی آپ پلیز فریش ہو کر آ جائیں، میں تب تک کھانا لگواتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر کچن کی جانب مڑی۔ زرق تم کیوں بے جا ضد؟ مرجان جو اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی یکدم صوفے پر بیٹھے زرق کو دیکھ کر حسرت سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زرق نے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دونوں بچے اپنے ماموں کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ پلیز مرجان، آپ جو وعدہ کر کے آئی ہیں میرا خیال ہے وہ بھول رہی ہیں، میں ہرگز اس بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ سنجیدگی کچھ اور بڑھ گئی اور کچھ کھونے کی تکلیف بھی۔ چلو بھئی جینٹس، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔
زرق انہیں اٹھا کر اوپر بنے گیسٹ روم کی جانب بھیجتا خود بھی کچن کی جانب مڑا۔ اس کا نظریں چرا کر یوں جانا مرجان کو تکلیف سے دو چار کر گیا، مگر اس نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھا لی۔ کیا کیا بنا لیا ہے؟ کچن میں آتے ٹیبل پر کھانا لگاتی ہنسا سے مخاطب ہوتا وہ حیرت سے ٹیبل پر آنے والی ڈشز کو دیکھ کر بولا، بہت ساری چیزیں، چکن منچورین، رائس، روسٹڈ چکن، نمکین گوشت، میٹھے میں پڈنگ اور چاکلیٹ اینڈ کریم اسموتھی۔ ہنسا جوش و خروش میں چیزیں رکھتے ہوئے کھنکھناتے لہجے میں بولی، ہاں تو پھر آج ہاسپٹل والوں کو الرٹ کر دوں، کچھ ڈائریا پیشنٹ آئیں گے، بیڈ خالی رکھیں۔ نیپکن کھول کر اپنی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے اس نے شرارتی نظروں سے مگر سنجیدہ لہجے میں ہنسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو پانی کا جگ رکھ کر مڑ رہی تھی، پہلے تو حیرت سے زرق کو دیکھا، پھر اس کی مسکراہٹ دبانے پر سمجھ گئی کہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ وسیلی نظروں سے اسے گھورا۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں روز ایک ڈش آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتی ہوں۔ واپس مڑ کر گلاس رکھے زرق کے سامنے والی کرسی سنبھال کر خود بھی بیٹھ گئی۔ خیر کھلاتی تو نہیں۔ زرق کی زبان سے جو پھسلا کچھ لمحوں کے لیے وہ خود شاکڈ رہ گیا۔ شکر تھا کہ خنسا نے سن کر بھی اتنا غور نہیں کیا۔ وہ ٹیبل پر رکھے واس کے پھولوں کو صحیح کرنے میں لگی تھی۔ اسی لمحے مرجان دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے کچن میں آئی۔ ان دونوں کو یوں آمنے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس نے صدقے دل سے انہیں ہمیشہ اکٹھا رہنے اور زرق کو ہوش کے ناخن لینے کی دعا کی۔ پھر تمام وقت ہنسا بچوں کے ساتھ مگن رہی اور زرق مرجان کی باتوں میں مصروف۔ زرق نے دوبارہ دانستہ ہنسا سے بات کرنے کی غلطی نہیں کی۔ اس کے سامنے کیوں دل نئی نئی خواہشیں کرنے لگ جاتا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پیشنٹ آ چکا ہے، ایمرجنسی میں ہے، خون کی الٹیاں کر رہا ہے۔ ابھی وہ ہاسپٹل آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر اسد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ زرق کوئی بھی لفظ کہے بغیر تیزی سے اپنی سیٹ سے اٹھتا دروازے کی جانب لپکا۔ 2-3 ڈاکٹرز اور نرسز کو الرٹ کرتا وہ ایمرجنسی کی جانب بڑھا۔ ہنسا بھی اس کے ہمراہ ایمرجنسی کی جانب بڑھی۔ پیشنٹس بیڈ پر ایک عمر رسیدہ شخص بائیں جانب کو الٹا ہو کر الٹیاں کرے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھانسے جا رہا تھا۔ زرق نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور سیدھا کر کے اس کا سر تکیے پر دھرا، مگر یہ سیدھا کرنا ہی زرق اور ہنسا کے لیے عذاب ہو گیا۔ زرق کو لمحہ لگا اس شخص کو پہچانے میں، جبکہ ہنسا نے 5 منٹ کے وقفے کے بعد اسے پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، وہی شیر دل تھا جس نے ہنسا کے بچی ہونے کا فائدہ اٹھا کر زرق کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی تھی۔ زرق نے ایک گہری سانس بھر کر خود کو صرف یہ باور کروایا کہ بستر پہ لیٹا یہ شخص صرف اس کا مریض ہے اور کچھ نہیں۔ زرق نے فوراً سے پہلے ایک دوائی انجیکشن میں ڈال کر اس کے بازو پہ لگائی جس سے الٹیاں کنٹرول کرنے میں مدد ملے۔ پھر اس نے فوراً سے بیشتر اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ لینے کا آرڈر جاری کرتے قدم ایمرجنسی سے باہر نکالے۔ خنسا بھی اس کے پیچھے تھی۔ وہ الجھن بھری نظروں سے زرق کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے سے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس نے شیر دل کو پہچانا ہے۔ زرق جانتا تھا خنسا کس الجھن کا شکار ہوگی۔ وہ تیزی سے دماغ میں اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے جواب بنا رہا تھا۔ جو ہی وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، خنسا بھی اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا جیسے اس کے فالو کرنے سے انجان ہو۔ کیا ہوا؟ کندھے اچکا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ پیشنٹ کون ہے بھلا؟ خنسا نے اپنی الجھن بھری نظریں اس پر گاڑی۔ کون ہے؟ اسی انداز میں دوبارہ بولا۔ مڑ کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر تیزی سے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ خنسا نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دیا۔ خنسا بہیو۔ زرق نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ خنسا دونوں ہاتھ میز پر جما کر اس کی جانب جھکتے ہوئے ناراض لہجے میں بولی، میں آپ کو کیوں اگنور کروں گا؟ فضول باتیں مت کریں۔ زرق نے نرمی سے ٹالتے ہوئے کہا، کیا آپ نے واقعی پیشنٹ کو نہیں پہچانا؟ اگر اتنے سال بعد میں پہچان سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ وہ کوئی اور نہیں شیر خنسا، وہ صرف پیشنٹ ہے اور بس۔ نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں۔ اس سے آگے میں آپ کے کسی سوال کا نہ کوئی جواب دوں گا اور نہ ہی کچھ ڈسکس کروں گا۔ اس کی جو رپورٹس ملتی جاتی ہیں مجھ سے فوراً آ کر ڈسکس کرو۔ یو میں گو ناؤ۔ زرق سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اس کا ہاتھ فون سے ہٹا کر پھر سے کوئی نمبر ڈائل کر کے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہنسا نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ وہ کیوں اس بارے میں بات نہیں کر رہا؟ شیر دل قیدی کے روپ میں ہنسا کے سامنے کیوں آیا؟ اس کا مطلب تھا کہ زرق اس سب سے واقف ہے، مگر وہ ہنسا کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ہنسا نے پھر سے ایک ناراض نظر زرق پر ڈالی اور اس کے روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہنسا جو رپورٹس لے کر واپس آئی وہ زرق کے شک کو یقین میں بدل گئی۔ جہاں تک یہ رپورٹس دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کینسر ہے۔ ہنسا نے زرق کو رپورٹس چیک کر کے گمسم دیکھا تو بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے بھی یہی شک ہوا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ایک سرجن سے بات کی ہے اور یہ تھروٹ کینسر ہے۔
مگر کس اسٹیج پر ہے یہ وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ آنے والے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کا کیا کرنا ہے۔ زرق نے سنجیدگی سے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنسا کو محسوس ہوا جیسے وہ جان بوجھ کر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی ڈیوٹی ٹائم بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس نے اب مرجان سے اس حقیقت کو جاننے کا تہیہ کیا۔ زرق تو نہیں، مگر مرجان اس کی باتوں میں ضرور آ جائے گی، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ ڈیوٹی آف ہوتے ہی وہ گھر واپس آئی۔ زرق ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اسے اب مرجان سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ سارا رستے اس کے دماغ سے شیردل کا چہرہ نہیں نکلا تھا۔ شکر کوئی تو گھر آیا، میں اور میرے بچے تو بور ہو گئے۔ مرجان اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کریں، ہفتے کی رات زبردست سی گیٹ ٹوگیدر ہونے والی ہے یہاں۔ ہنسا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو شکر، اس نے شکر کا سانس لیتے کہا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہنسا اس کے ساتھ صوفے پر آلتی پالتی مارتے ہوئے بیٹھی۔ لڑکی پہلے کچھ کھا پی لو۔ مرجان کچن میں جانے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لائے۔ میری یہاں بھوک پیاس اڑی ہے، آپ کھانے کی بات کر رہی ہیں؟ وہ اس کو زبردستی بٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا؟ مرجان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب میں امریکہ چلی گئی تھی، اس کے بعد شیردل لالا کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں ہے اور کیوں ہے؟ یقیناً آپ جانتی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے آج ہمارے ہاسپٹل میں ایک قیدی مریض آیا اور وہ کوئی اور نہیں شیردل لالا تھے۔ وہ جیل میں کیسے اور کیوں پہنچے آپ جانتی ہوں گی لالی۔ زرق نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور ان کے رویے سے میں جان گئی ہوں وہ کچھ نہیں بتائیں گے، مگر پلیز آپ تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ایک ٹراما تھا جس میں تب میں چلی گئی تھی، مگر اب اتنے سالوں بعد میں اس قابل ہوں کہ ان حقیقتوں کو برداشت کر لیتی ہوں۔ میں اب وہ چھوٹی سی خوفزدہ ہونے والی خنسا نہیں ہوں۔ پلیز لالی، مجھے لگتا ہے سوچ کر میرا دماغ شل ہو جائے گا، پلیز بتائیں۔ خنسا کی باتوں میں مرجان آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں، مگر پھر تم نے لالا سے کچھ نہیں کہنا، نہ ہی انہیں پتہ چلے کہ تم جان چکی ہو۔ مرجان نے اسے تنبیہ کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں زرق کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خنسا نے یقین دہانی کروائی۔ اس دن جب شیردل لالا نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا، تب لالا تمہیں یہاں سے لے تو آئے، مگر انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس درندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے تمہیں امریکہ بھجوانے کے بعد واپس آ کر اس کے خلاف بہت سے کیسز کھلوائے، جس میں بہت سی لڑکیوں کی عزتیں نہ صرف پامال کرنے کے واقعے تھے بلکہ انہیں قتل کر کے غائب تک کروا دیا گیا تھا، اور ایک تو اس نے اپنی گن سے قتل کیا تھا۔ اس میں لالا نے اس کو پکڑ لیا اور پھر سارے ثبوت اکٹھے کروا کر شیردل کو عدالتوں میں گھسیٹا۔ کچھ ماہ بعد ہی اسے سزائے موت کی جگہ قید و مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ کچھ عرصے تو ہمارے علاقے کے پاس بنے ایک پولیس اسٹیشن میں رہا۔ اس کے بعد پولیس اسے کہاں لے گئی، لالا بھی نا واقف تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی بہت تھا کہ ایک ناسور کو سزا دلوا دی گئی۔ مرجان کی بات پر تشکر کے مارے ہنسا کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ وہ اس شخص کی کون سے احسان کا بدلہ چکائے گی؟ ارے بے وقوف، ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے مگر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتی، اور جب وہ پکڑ کر رسی کھینچتا ہے تو سب کسبل نکل جاتے ہیں۔ مرجان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اگلے دن شام میں زرق نے گھر فون کر کے ڈرائیور کو مرجان اور اس کے بچوں کو ہاسپٹل لانے کا کہا۔ زرق ایک گاڑی گھر رکھتا تھا تاکہ ہنسا اور زرق میں سے جس کسی کو ضرورت پڑے وہ استعمال کر لے، اور ایک گاڑی زرق کے زیر استعمال تھی۔ ڈرائیور کچھ ہی دیر بعد مرجان اور اس کے بچوں کو لے کر ہاسپٹل آیا۔ مرجان نے سارا ہاسپٹل دیکھا، سب ڈاکٹر سے مل کر بے حد خوش ہوئی، بھائی کو مزید کامیابی دعا دی۔ کچھ دیر ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ ہنسا کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل گئی۔ زرق کا حکم تھا مرجان اسے شاپنگ کروائے۔ رات کے 8 بجے زرق فارغ ہوا تو سوچا ہنسا کو فون کر کے پوچھ لے کچھ لے لیا یا نہیں، اور اگر گھر میں کچھ نہیں بنایا تو وہ ان کے لیے کھانے کو کچھ لیتا ہوا چلے۔ یہی سوچ کر اس نے ہنسا کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، آپ ابھی تک ہاسپٹل میں ہیں؟ ہنسا نے اس کا فون اٹھاتے ہی کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کیوں، آپ لوگ ابھی تک مارکیٹ میں ہیں کیا؟ زرق نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، کہا تھا نا آپ کو، آپ بھی میرے ساتھ شاپنگ پر آ جائیں۔ یہ لالی تو اتنے عجیب و غریب سوٹ دکھا رہی ہیں، اگر مزید کچھ دیر میں آپ ہمارے پاس نہیں پہنچے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی، ہنسا روحانسی لہجے میں بولی۔ زرق مدھم سا مسکرایا۔ مرجان یقیناً اسے کوئی بھاری بھرکم سوٹ دکھا رہی ہوگی، آ رہا ہوں۔ زرق نے اسے تسلی دے کر نفی میں سر ہلاتا گاڑی کی چابی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ڈرائیور کو کال کر کے مال کا نام پوچھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے بگا لے گیا۔ آخر ہنسا پریشانی میں مبتلا تھی، اور وہ زرق ہی کیا جو ہنسا کی پریشانی کو دیکھ لے۔ ہاں جی، کیا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا؟ زرق کی آواز سنتے ہی وہ اچھل کر مڑی۔ شکر آپ آ گئے۔ ہنسا کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی جو اطمینان ابھرا وہ مرجان اور زرق
دونوں کو چونکا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور نظریں تیزی سے ہٹا لیں۔ زرق کو اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت تھی، لہٰذا وہ تیزی سے ان ریکس کی جانب مڑا جہاں فارمل پارٹی ویئرز ڈریسز لگے تھے۔ لالا، یہ ڈریس اچھا نہیں ہے کیا؟ مرجان ایک ڈریس تھامے منتظر نگاہوں سے زرق کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ بھرے ہوئے کام والا ڈریس بے حد خوبصورت تھا، مگر رات کے حساب سے وہ بہت اوور لگ رہا تھا۔ ہم یہ بھی لے لیتے ہیں، مگر گیٹ ٹوگیدر کے لیے یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ زرق نے رسان سے مرجان کی چوائس کو بھی رد نہیں کیا اور ایک خوبصورت سا گرے اور سلور ہلکے سے کام والا ڈریس پسند کر کے خنسا کی بھی مشکل آسان کر دی۔ لیکن خنسا کو زرق کی چوائس پر تو مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ دوسرا ڈریس لینے پر ضرور مسئلہ تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے، مگر زرق نے اسے خاموش کروا کر دونوں ہی ڈریس کی پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ ایک جیولری شاپ پر کے خوبصورت سا پرلز کا ایک نہایت نفیس سیٹ لے کر وہاں سے نکلے۔ مرجان نے بھی اپنی اور بچوں کی کچھ شاپنگ کی، کچھ کھا بھی لیں اب۔ زرق نے ان دونوں کی جانب مڑ کر پوچھا، جو زرق کے پیچھے باتیں کرتی آ رہی تھی۔ ہائے ضرور، یہ لالی نے تو آج بھوکے پیاسے مجھے پھرا پھرا کر حشر کر دیا ہے، ہنس بیچاری سی آواز میں کہا۔ دن رات انہیں یاد کون کر رہا تھا؟ زرق نے ہنسا کو وہ دہائیاں یاد کروائیں جو مرجان کے آنے سے پہلے وہ ان کی یاد میں دیتی تھی۔ بس ڈیسائیڈ ہو گیا، اب میں لالی کے ساتھ شاپنگ نہیں کروں گی۔ ہنسا نے مسکراہٹ دبا کر مرجان کی طرف دیکھا جو ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس میں کل ہی واپسی کی ٹکٹ کرواتی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں اچھا لالی، ایک بات ہے، آپ نے دیکھا زرق نے مجھے کتنا اسٹائلش سوٹ لے کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب ایک لڑکی کے قابل ہو گیا ہے۔ ہم کب زرق کی شادی کرائیں گے؟ ہنسا کی بات پر مرجان کو لگا اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ فضول بات نہیں کرو، مرجان نے اس سے جھڑکا۔ اس نے ناسمجھی سے مرجان کا رویہ دیکھا۔ بہنیں تو بھائی کی شادی کے ذکر پر خوش ہوتی ہیں، مگر مرجان… خنسا الجھ سی گئی۔ ابھی تو شکر تھا اس کی آواز آہستہ تھی، زرق تک نہیں پہنچ پائی۔ ہفتے کی رات زرق کے گھر کے لان میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بے شمار ستارے جگمگا رہے ہوں۔ باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا اور بھی بہت سے کھانے پینے کا سامان تھا۔ ہاسپٹل کا نہ صرف اسٹاف جمع تھا بلکہ ان کے گھر والے بھی موجود تھے۔ ایک یہی دن تو سب کو ملتا تھا جس میں وہ جی بھر کر نہ صرف اپنی تھکاوٹ اتارتے بلکہ تمام پریشانیوں کو بھول کر خوب انجوائے کرتے۔ زرق بھی اس دن سخت گیر باس کے بجائے خوش اخلاق میزبان بن جاتا تھا۔ ہنسا نے وہی ڈریس پہن رکھا تھا جو زرق نے اس کے لیے خریدا تھا، سلور کام والا پلمپ اور ٹراؤزر میں ہلکے سے میک اپ اور آدھے کھلے بالوں میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ اسے سراہ رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال سائم کی والدہ کا بھی تھا۔ ان کی نظریں ہنسا سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ سائم کی روزانہ گفتگو میں شامل اس نام نے انہیں چونکایا تھا۔ وہ گھر میں ہنسا کی بے حد تعریفیں کرتا تھا، مگر بے حد عام انداز میں، مگر ماؤں کو یہ انداز بھی خاص لگتا ہے۔ بہت پیاری ہے آپ کی یہ کزن، سائم اکثر اس کی ذہانت کے قصے سناتا ہے۔ سائم کی والدہ اس وقت مرجان کے ساتھ کھڑی محبت پاش نظروں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی خنسا کو دیکھ کر بولی۔ ان کے دیکھنے کا انداز مرجان کو چونکا گیا۔ جی بہت پیاری ہے، وہ پریشان لہجے میں بس اتنا کہہ پائی۔ آپ لوگوں نے اس کا کہیں رشتہ تو نہیں کیا؟ آخر انہوں نے وہ بات کہہ دی جس کا مرجان کو ڈر تھا۔ مرجان نے جزبز ہو کر انہیں دیکھا۔ اب اس کے لیے اس حقیقت کو چھپانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ نہ جانے زرق کس دنیا میں بیٹھا تھا۔ خنسا جس خوبصورت اور جوانی کی جس دہلیز پر کھڑی تھی وہاں اس سے کہیں زیادہ رشتے آنے کی توقع تھی۔ وہ تو بے وقوفی کر ہی رہا تھا، مگر مرجان کی بے وقوفی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے خود آنے والے ہر طرح کے طوفان کے لیے تیار کیا۔ نہیں انٹی، اصل میں خنسا کا بہت عرصے پہلے زرق لالا کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، یہ ان کی منقوہہ ہے۔ مرجان کی بات پر وہ کچھ دیر کے لیے مایوسی اور صدمے کے باعث خاموش ہو گئی۔ اچھا سائم نے کبھی بتایا نہیں؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی۔ ابھی یہ بات کسی کو نہیں پتا، بس ہم ہنسا کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جی کھڑا کر کے وہ سب بولتی چلی گئی جس کو نہ کہنے کی شرط پر زرق نے اسے اسلام آباد آنے دیا تھا۔ چلو مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت اچھی جوڑی ہے۔ وہ پھر سے اپنے تاثرات چھپا کر مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی۔ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا انہوں نے ان چند لمحوں میں۔ کھانا کھا کر ابھی بھی سب باتوں میں مشغول تھے۔ خنسا ڈاکٹر اسد کے بچوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، سائم جو کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے قریب آ کر بولا۔ کس بات کی؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہو کر اس کے سامنے آتی حیرت میں گویا ہوئی۔ آپ نے اور سر نے تو کبھی بتایا نہیں، شاید اس ڈر سے کہ ہم ولیمے کا کھانا نہ مانگ لیں، لیکن ہمیں آخر پتہ چل ہی گیا۔ سائم کی بات پر وہ ہونک چہرہ لیے سائم کو ایسا دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو۔
میں اب بھی نہیں سمجھی، وہ پھر سے الجھ کر بولی۔ آپ اور سر زرق ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، یہ بات آپ نے اور انہوں نے کبھی ڈسکلوز ہی نہیں کی۔ اب کی بار سائم نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی حل کرنا چاہی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پریشانی تو شروع ہی اب ہوئی ہے۔ خنسا کے تو دماغ میں گویا دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ وہ اور زرق ہسبینڈ اینڈ وہ یکدم لڑکھڑائی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سائم کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب لگے، جیسے وہ کسی شوق میں ہو۔ جی، اس نے بامشکل تھوک نکل کر کہا، اور پھر وہاں ٹھہری نہیں، سائم سے ایکسکیوز کر اندر رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ باہر نہیں آئی۔ مرجان نے کتنی ہی مرتبہ اسے باہر آنے کو کہا، مگر اس نے طبیعت کا بہانہ بنا دیا۔ اس وقت کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اتنا بڑا سچ، اور یہ سچ تھا بھی کہ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ ابھی مرجان اور زرق سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، نہیں تو اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان وہ تماشا بن کے رہ جاتی۔ لہٰذا وہ یہ وقت جیسے تیسے گزار رہی تھی۔ زرق کو جیسے ہی اس کی طبیعت کی خرابی کا علم ہوا، وہ تیزی سے اس کی کمرے کی جانب آیا۔ کیا ہوا ہے؟ فکر مند لہجے میں اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ خنسا نے غصے میں اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زرق ششدر رہ گیا۔ گرے ڈنر سوٹ میں آف وائٹ شرٹ کے اوپر گرے ہی ٹائی لگائے وہ خنسا کو اس لمحے اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود نہایت برا لگا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ اپنے مہمانوں کو دیکھیں جا کر۔ جس طرح وہ تڑپ کر بیزاری اور غصے سے بولی، وہ لہجہ زرق کے لیے بالکل نیا تھا۔ خنسا نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ خنسا، وہ اس کے انداز پر بس اتنا ہی کہہ سکا، پلیز لیو می الون۔ وہ چہرہ موڑ کر پھر سے سخت لہجے میں بولی۔ وہ بے یقینی سے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ٹھیک تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ مگر باہر موجود اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے سبب وہ اس وقت اسے چھیڑنے سے گریز کر گیا۔ ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ سب کو اس نے اور مرجان نے اس کی طبیعت خرابی کا ہی جواز پیش کیا۔ زرق نے مرجان سے بھی پوچھا، مگر زرق کی طرح وہ بھی انجان تھی کہ یکدم اسے ہوا کیا۔ ضروا اور سائم کی والدہ نے اسے جا کر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تب بھی مرجان نے سہولت سے بتا دیا کہ وہ دوائی لے کر سو گئی ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی ان دونوں نے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے، ٹانگیں سینے کے ساتھ لگائے، گھٹنوں پر کوہنی ٹکائے، ایک ہاتھ سر پر رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ خنسا، کیا ہوا میری جان؟ مرجان ہولے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ زرق بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مرجان کے بچے مہمانوں کے جانے سے پہلے سو چکے تھے۔ سائم نے مجھے کس بات کی مبارک دی ہے؟ وہ میرے اور زرق کے ولیمے کے بارے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جس سے میں ابھی تک انجان ہوں؟ پلیز مجھ سے مزید کچھ مت چھپائیں، میں پاگل ہو جاؤں گی سوچ سوچ کے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں مرجان کا ہاتھ تھامے روحان سی لہجے میں بولی۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں بھی اسے لگا تھا کہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا ہے، مگر ایسا کوئی لمحہ بھی تو یاد نہیں آ رہا تھا جب مگر یکدم اس کے ذہن میں مرجان کے ان کہے الفاظ جماکے کی صورت میں آئے، تم لالا کی دلہن ہو اب۔ مرجان! خنسا کے الفاظ سن کر زرق نے کس قدر بے یقینی سے بہن کو دیکھا۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ سائم کو کیسے پتہ چلا اور اس نے خنسا کو کیا کہا؟ مرجان بھائی کی پکار پر نظریں چرا گئی، نہ صرف زرق سے بلکہ خنسا سے بھی۔ کیا میں اور زرق؟ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے وہ کبھی زرق اور کبھی مرجان کو دیکھ رہی تھی۔ مرجان، سائم کو کیسے پتہ چلا؟ زرق سخت لہجے میں بولا، آئی ایم سوری، آپ اگر بے وقوفی کر رہے تھے تو میں اس سے زیادہ آپ کی اس بے وقوفی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنا عہد توڑا ہے، لیکن جب عہد کسی اچھے مقصد کے لیے توڑا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ آج سائم کی مدر نے خنسا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے، کل کوئی اور امیدوار آ جائے گا۔ آپ تو جس مرضی کے ہاتھ میں میری پھولوں سی بہن کو دے دیں گے، مگر اسے آپ سے بہتر کوئی اور پھولوں کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ مرجان نے بالآخر دل کھڑا کر کے زرق کی جانب دیکھ کر وہ سب کہہ دیا جس کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھی، جبکہ خنسا تو سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ شٹ اپ! اب تم مجھے بتاؤ گی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اسٹاپ اٹ! خنسا اس سے زیادہ تیز آواز میں چیخی تھی۔ پہلے مجھے ہر بات کلیئر کریں، آخر آپ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، کس رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ خنسا ابھی تک پریشانی میں تھی۔ تمہارا اور زرق لالا کا نکاح اس دن ہوا تھا جس دن رات میں اماں کی وفات ہوئی تھی، اور مرجان کین یو پلیز اسٹاپ آل دس؟ ابھی مرجان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ زرق نے اسے بری طرح جھڑک کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ آج مجھے سچ بولنے دے لالا، اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مرجان تو جیسے تہیا کر چکی تھی، آج وہ خنسا کو ہر سچ بتا کر جائے گی۔ آپ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اب کی خنسا نے غصے سے زرق کی جانب دیکھا۔ میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، لیکن یہ سب باتیں کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔
زرق سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کس انداز میں خنسا کو اتنی بڑی حقیقت بتائے۔ وہ ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو پھر کون سا وقت مناسب تھا؟ میرے خیال میں یہ بات مجھے اسی دن کھل کر پتہ چلنی چاہیے تھی جب یہ نکاح ہوا تھا۔ میرے خدا، میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ اس شام ہم نے وہ پیپرز اس لیے سائن کیے تھے، آپ مجھے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتے تھے، جو کہ اصل میں نکاح کے پیپرز تھے۔ وہ خود سے مخاطب ہوتی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مرجان، جاؤ یہاں سے۔ زرق اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے مرجان سے مخاطب ہوا، جس نے زرق کو اچھا خاصا مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ وہ کیوں جائے یہاں سے؟ اس لیے کہ آپ کے دھوکے سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ خنسا اس کی بات کو غلط رنگ دے گی اور اسی بات کا زرق کو ڈر تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ مرجان پلیز لیو۔ زرق نے اب کی بار مرجان کو نرم لہجے میں کہا۔ مرجان کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ خنسا اب اس حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ اب زرق اسے جیسے ہینڈل کرتا وہ چاہتے ہوئے بھی اب ہنسا سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ مرجان خاموشی سے ان کے بیچ سے نکل گئی۔ ہاں، میرا اور آپ کا نکاح اس شام کو ہوا تھا، اور وہ سب آپ کو نہ بتانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت آپ کی عمر مصلحتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں ہمیشہ سے چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف رہا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا میں خود وہ سب کرتا جس کے خلاف میں ہمیشہ بولتا رہا تھا۔ مگر ان دنوں شیردل اور بھی بہت سے لوگ آپ کے امیدوار بن کر بار بار بابا اور اماں سے آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ ان کا مقصد آپ کا حصول نہیں بلکہ اس دولت کا حصول تھا جو آپ کے بابا آپ کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ دولت ملنے کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے، یہ اب آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ اماں کو آپ بہت عزیز تھیں اور وہ آپ کو کسی گندی شاطرانہ چال کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے بلا کر سب معاملہ ڈسکس کیا، اور آپ کو وہاں سے نکالنے کے لیے ایک یہی صورت تھی کہ میں آپ سے نکاح کی خواہش کرتا۔ وہاں مرد جس مرضی سے شادی کرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اماں نے مجھ سے یہ سب خواہش کہہ کر کروایا۔ میں نے بابا سے کہا اور اسی شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں کو کس چیز کی جلدی تھی، مگر شاید انہیں موت کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ میں نے سب کو منع کر دیا کہ ابھی آپ کو اس نکاح کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ بتائیے، اور پھر یہی ہوا۔ میں آپ کو یہاں لے کر آنا چاہتا تھا تاکہ یہاں آپ اپنی مرضی سے پڑھو اور رہو، مگر اماں کی اسی رات ڈیتھ کی وجہ سے میں جس قدر ذہنی ابتری کا شکار ہوا، نکاح تک کی بات کو بھول کر شہر آ گیا۔ اور پھر انہی دنوں شیردل والا واقعہ ہوا۔ میرے لیے آپ کو وہاں چھوڑنا ناگزیر ہو گیا۔ یہاں لایا تو زروا نے آپ کو باہر بھیجنے کا مشورہ دیا۔ میں آپ کو یہ سب ایک طریقے سے بتانا چاہتا تھا۔ یہ نکاح صرف آپ کو وہاں سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں نے تب نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے یہی عہد کیا تھا، آپ کو کسی مقام پر پہنچا کر اپنی زندگی کے لیے بہتر راستہ چننے کا اختیار دوں گا۔ اب یہ سب جاننے کے بعد آپ جب کہو گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو میں خود آپ کی وہاں شادی کرواؤں گا۔ آئی پرومس۔ آخری بات زرق نے نظریں جھکا کر کہیں، مبادا وہ آنکھوں سے اس کرب کو نہ جان جائے۔ اس کے دل سے ہوتا آنکھوں میں بھی دکھنے لگا تھا۔ خنسا تو ابھی اس سچ کو ہضم نہیں کر پائی تھی کہ زرق نے اسے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اسے لگا اس کا دماغ سن ہو گیا ہے۔ زرق کے لیے وہ رشتہ اتنا ہی بہت والا تھا کہ وہ اس کے کھلتے ہی اسے ختم کرنے کے در پہ ہو گیا۔ آخر یہ صرف خالہ کی خواہش تھی، ان کی خواہش تو یقیناً زروا ہوگی۔ ایک درد سا دل میں اٹھا تھا۔ مجھے ابھی اس سچ کو تو ہضم کر لینے دے۔ آپ تو لگتا ہے سب پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں، مگر مجھے ابھی کچھ بھی طے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ بے دلی سے مسکرا کر بولی۔ شور۔ زرق نے نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے پر ڈالی جو ابھی بھی زرق کے دلائے ہوئے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کاش وہ آج اسے بتا سکتا اس کے لیے وہ اور یہ رشتہ اب کیا معنی رکھتا ہے۔ کاش وہ اسے بتا سکتا، ہر گزرتا لمحہ اسے اپنے عہد سے بغاوت کرنے پر زور دیتا ہے۔ کاش وہ اسے بتا سکتا آج اس کے اس حسین روپ نے زرق کے دل میں کس طرح حشر برپا کیا ہے، مگر زرق اس کے ساتھ اپنے نام تک زبردستی لگانے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر اپنے دل کی سن کر اسے زبردستی کیسے اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا۔ خاموشی سے اسے گڈ نائٹ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی خاموشی غلط فہمی پیدا کر کے رشتوں کو گھن لگا دیتی ہے، اور پھر وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، رشتوں کھاتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ رشتے بھربھری مٹی کی طرح خاک بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بات زرق اس رات سمجھ جاتا تو اپنی محبت کا یقین دلائے بغیر خنسا کے کمرے سے نہ نکلتا۔ خنسا کو اس دن بعد ایسی چپ لگی جو مرجان کے واپس جانے کے بعد بھی نہ ٹوٹی۔ مرجان مطمئن تھی کہ اس نے حقیقت بتا کر زرق اور خنسا دونوں کے درمیان جدائی آنے سے روک دی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کبھی کبھی حقیقتیں آشکار ہونے پر جو جدائی آپ کے حصے میں لکھی جائے
وہ آ کر رہتی ہے۔ 2 دن بعد مرجان تو واپس چلی گئی مگر خنسا کے لیے سوچوں کے بہت سے در وا کر گئی۔ زرق کو اس کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی، آخر وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا چاہتی ہے، وہ کیوں نہیں بتا رہی۔ اس دن بھی اگر زرق کو اندازہ ہوتا اپنی جانب سے خنسا کی زندگی سہل کرنے کے لیے اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اس کی زندگی کو سہل کرنے کے بجائے طوفان سے دوچار کر دے گا تو کبھی بھی سائم سے وہ سب نہ کہتا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ کچھ دیر پہلے ہی زرق نے سائم کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ہاں یار بیٹھو۔ وہ سنجیدہ صورت لیے اسے اپنے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر خود سے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ آپ میرے اور خنسا کے نکاح سے تو واقف ہو مگر یہ صرف ایک کاغذ کا معاہدہ ہے جو خنسا کو بچانے کے لیے تھا۔ ہم میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں۔ تمہید باندھ کر وہ سائم کو ہر حقیقت بتاتا چلا گیا جو اس نکاح کے پیچھے پوشیدہ تھی، مگر وہ اس بات سے لا علم تھا کہ خنسا جو کسی کام سے اس کے کمرے میں آنے لگی تھی زرق کی آواز سن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ پھر حیران تھی وہ کس کو اپنی اور خنسا کی اتنی پرسنل باتیں بتا رہا ہے۔ اس نے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر آپ اور آپ کے پیرنٹس خنسا کے لیے آنا چاہتے ہیں تو میں بالکل اعتراض نہیں کروں گا۔ مجھے اس کے لیے ایک اچھا اور ایسا انسان چاہیے جس کی اس سے ذہنی مطابقت ہو، اور میرے خیال میں آپ اسے اور وہ آپ کو بحیثیت دوست پسند کرتے ہیں۔ زرق کی بات پر خنسا کے اندر اشتعال اٹھا۔ سر، میں یقیناً انہیں بہت پسند کرتا ہوں مگر ان کی قابلیت کے حوالے سے، اور یہ پسند بالکل بھی کسی غلط طرح کی نہیں۔ ہاں، اگر یہ سب نہ ہوتا تو بحیثیت زندگی کے ساتھی کے طور پر میں انہیں اپنی زندگی میں شامل کر کر فخر محسوس کرتا۔ یقیناً اتنی اچھی لڑکی کا ساتھ فخر کے قابل ہے۔ دوسری بات سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ نے جو قدم ان کی زندگی بچانے کے لیے اٹھایا وہ بے حد قابل تحسین ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد آپ کی عزت میری نظروں میں کچھ اور بڑھ گئی۔ مگر میں ضرور کہنا چاہوں گا خنسا کے لیے بیسٹ آپشن آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اس سے اور وہ آپ سے جس قدر سوٹ کرتے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں۔ عمروں کی کمی اور زیادتی وہاں اثر نہیں کرتی جہاں اس قدر ذہنی مطابقت ہو، اور آپ یقین کریں میری جب بھی ان سے گفتگو ہوئی ہے اس میں آدھے سے زیادہ ذکر صرف آپ کا ہوتا ہے۔ آپ دونوں ہی شاید اس بات سے انجان ہیں کہ اللہ نے آپ دونوں کو نہ صرف ایک ساتھ جوڑا بلکہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کی قسمت میں لکھے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر انہیں کوئی اور اتنی بے غرض اور بے لوث محبت دے ہی نہیں سکتا، سوچئے گا ضرور۔ سائم اپنی بات مکمل کر کے اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلنے سے پہلے خنسا 7 بنے پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی سائم گیا وہ آتش فشاں بنی زرق کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زرق جو کہ سائم کی باتوں کے سبب گمسم بیٹھا تھا خنسا کو غصے میں آفس میں آتا دیکھ کر یکدم اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا۔ آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی؟ حتیٰ کہ مجھے یوں لوگوں کے سامنے اشتہار بنانے والے اتنی ہی بھاری پڑ رہی ہوں تو ابھی 3 لفظ مجھ پر بھیج کر فارغ کر دیں۔ دوسروں کے سامنے یوں تشہیر کر کے کیوں مجھ سے زندہ رہنے کا سبب بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ میرے گاڈ فادر بننے کی کوشش مت کریں، فکر مت کریں، زیادہ دیر آپ کو یہ ناپسندیدہ رشتہ نبھانا نہیں پڑے گا، مگر آج کے بعد آپ نے یوں میرا سویمبر رچایا تو یقین جانے میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتی جانے لگی۔ وہ آپ کو پسند کرتا ہے اور آپ بھی۔ زرق کی بات پر اس کا دل کیا وہ کھڑے کھڑے اس زمین میں گڑ جائے۔ جو شخص اپنے دل کی بات سمجھنے سے قاصر ہے وہ میرے اور سائم کے دل کے راز کیا سمجھے گا؟ کتنی مضحکہ خیز بات ہے نا؟ خود اگر آپ ذروہ سے شادی کے لیے اتنے بے چین ہیں تو ویسے ہی مجھے کہہ دیں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں، جھوٹ کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہ ملامتی نظر ڈال کر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ زرق حیران ہوا، ذروہ کا کیا ذکر؟ پھر اس دن کے بعد سے خنسا اور اس کے درمیان سرد مہری کی ایک دیوار قائم ہو گئی۔ خنسا نے ہاسپٹل جانا چھوڑ دیا اور زرق ایسے کاموں میں پھنسا جو خنسا سے کھل کر بات کرنے کے لیے وقت ڈھونڈ رہا تھا وہ وقت نہ مل سکا۔ یہ ہفتے کی بات تھی۔ زرق کو ہاسپٹل میں ملازمہ کا فون آیا کہ خنسا گھر میں موجود نہیں۔ وہ کس وقت گھر سے نکلی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ صبح جب ملازمہ اس کے کمرے میں ناشتہ دینے گئی تو وہ وہاں موجود تھی۔ سارا گھر چھان مارا مگر وہ نہیں ملی۔ چوکیدار سے پوچھا، وہ بھی انجان تھا۔ زرق کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے حقیقت میں زمین نکل گئی ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کی جانب گاڑی دوڑا لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس کا کمرہ چھان مارا، کچھ کپڑے اس کے غائب تھے، درازے کھنگالی تو اس کی تمام اسناد غائب تھیں، حتیٰ کہ اس کا پاسپورٹ بھی غائب۔ بس ایک ٹریول ایجنٹ کا فلائر پڑا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس پر موجود نمبر پر فون کیا، خنسا کے متعلق پوچھا۔ اس ایجنٹ نے بتایا کہ رات 3 بجے کی فلائٹ سے وہ امریکہ چلی گئی ہے۔ زرق کو جہاں اس کی خیریت جاننے پر اطمینان ہوا وہیں تکلیف کا احساس دو چند کر گیا۔
وہ کچھ بھی جانے بغیر کلیئر کیے بنا اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ 2 ماہ بعد، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی فالو کر رہا ہے، مگر جیسے ہی وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھتی کوئی بھی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا جس کو وہ جانتی ہو۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کا فلیٹ ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، واک کر کے وہ آرام آتی جاتی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں موندے یہ سب سوچنے میں محو تھی، اس کے موبائل پر میسج کی بیپ بجی۔ یوں ہی لیٹے اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ پر ٹٹولتے ہوئے انداز سے موبائل پکڑا، آنکھیں کھول کر آن کیا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، صرف چند لائنز۔ Every time you're leaving, I keep finding reasons to make you my own. نہ سینڈر کا نام تھا نہ ہی کچھ اور کہا گیا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں آخری لائن اس کا دل دھڑکا گئی۔ ایک وجیز چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا، اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں، ایسے جیسے وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے وہ لفظ نہیں بھول سکتی تھی 2 ماہ پہلے جو کچھ ظرف نے اس سے کہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ایک مرتبہ اس سے ضرور پوچھے، اگر یہی سب کرنا تھا تو اس زندان سے اسے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظرف نے اسے کون سا عمر بھر کی خوشیاں دے دی؟ اس نکاح والی حقیقت کھلنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کا دل ہر لمحے ظرف کو اتنا کیوں سوچتا تھا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی ظرف اس کا آئیڈیل ہے، اس لیے دنیا میں سب سے اچھا مرد ہی اسے صرف وہی لگتا ہے، اس کا خیال غلط تھا۔ اللہ نے ظرف کو اس کے لیے چنا تھا، اسی لیے اسے کوئی اور مرد کیسے بھا سکتا تھا؟ ظرف کی ہر پسند اس کے لیے بھی پسند بنتی گئی۔ اللہ نے ظرف کو اس کا شریک حیات بنایا تھا تو وہ کیسے اس کی زندگی کی ہر چیز میں اس کی شریک نہ بنتی؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس سب حقیقت کو سمجھ کر ظرف کو اس نئے رشتے کے حوالے سے سوچتی، ظرف نے اس کی ہر خوشی کو خاک ملا دیا تھا، سائم سے اس کے متعلق بات کر کے۔ اس دن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ظرف اس سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ ذروا کے ساتھ کمیٹڈ ہے، آخر ہر بات میں وہ اس کی رائے، اس کے مشورے کو اولویت دیتا تھا، اور ذروا نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی، تو اس سب کا کیا مطلب تھا؟ ظرف چاہے اسے اب بوجھ سمجھتا ہو، مگر خنسا اپنے نام سے جڑا اس کا نام اب کسی طور پر ہٹانے کو تیار نہیں تھی۔ ایک ہفتہ وہ ہاسپٹل نہیں گئی اور اسی دوران اس نے اپنے کلاس فیلوز کو فون کیے تو اس کی ایک فرینڈ جس ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی وہاں ویکینسی خالی تھی۔ خنسا نے اسے اپنی سی وی بھیجی اور وہ پہلے سے ہی اتنی مشہور تھی کہ ہاسپٹل والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اسکائپ پر اس کا انٹرویو کیا اور اسے سلیکٹ کر کے اس کے وہاں رہنے تک کا انتظام اور ٹکٹ کے پیسے تک انہوں نے دیے۔ اس رات 1 بجے وہ خاموشی سے صرف ایک بیگ لیے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ گئی اور اپنی تمام اسناد لے گئی۔ اسناد مین ڈیٹیلز۔ رات 3 بجے وہ نم آنکھیں لیے اس ملک کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئی، مگر ایک غلطی اس سے ہوئی، اس ٹریول ایجنٹ کا فلائر وہ وہیں بھول آئی، مگر اپنے غم میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا۔ یہاں آ کر 2 ماہ میں وہ اپنی جاب پر تو سیٹ ہو گئی تھی، مگر یاسیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چلتے پھرتے کام کرتے اسے کوئی بے تحاشا یاد آتا تھا، بار بار آنکھیں نم ہوتی تھی جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ ڈالتی تھی۔ ابھی بھی آنکھیں موندے چند قطرے آنکھوں کی باڑ توڑ گئے۔ یار کل ایک بہت اہم سیمینار ہے۔ خنسا اپنی ساتھی ڈاکٹر جیسیکا سے ایک کیس ڈسکس کر رہی تھی، اس نے خنسا کو اطلاع دی۔ اچھا کب ہے؟ خنسا نے سرسری سا پوچھا۔ کل صبح 11 بجے اور ڈائریکٹ نے کہا ہے سب ڈاکٹرز نے لازمی اٹینڈ کرنا ہے، خاص طور سے جو نئے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مختصر جواب دے کر وہ ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ برف باری اپنے عروج پہ تھی، مگر خنسا کو ایسے لگا اب کوئی موسم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں ایک ہی موسم ٹھہر گیا تھا، جدائی کا موسم۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ کوئی اس کے کندھے پر ٹکر مار کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ وہ یکدم اپنی سوچوں سے باہر آتے غصے سے اس شخص کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ لیدر کی لانگ جیکٹ پر مفرل گلے میں ڈالے، ٹوپی سر پر جمائے وہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اس سے کوئی لڑائی مول نہیں لینا چاہتی تھی، کیا پتا کون سر پرا تھا۔ سر جھٹک کر وہ بھی چلتی جا رہی تھی، یکدم میسج ٹون بجی۔ جو ہی اس نے موبائل نکالا اسی انجان نمبر سے میسج تھا، پھر سے چند انکہے الفاظ۔ My heart beats for you alone. No house can hold the love that we own. Every time you fall from grace to your knees, I'll wait patiently for you. اب کی بار وہ میسج پڑھ کر تھوڑا سا پریشان ہوئی، آخر یہ کون ہے؟ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کرنے کا سوچا، ابھی کال ملائی تھی کہ 2 بیلوں کے بعد کاٹ دی گئی۔ اس نے الجھ کر موبائل دیکھا، پھر کچھ سوچ کر میسج کیا، Who are you؟ ابھی میسج کیے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جواب آیا۔
You're everything. پھر سے وہی شبیہہ نظروں کے آگے آ ٹھہری۔ اس نے پھر کوئی بھی میسج کیے بنا موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور خاموشی سے چلنے لگ پڑی، مگر اب کی بار آنکھوں میں آنے والے آنسو اس سے بار بار ٹھوکر کھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ کچھ مریضوں کو دیکھ کر 11 بجے ہاسپٹل کے اس ہال میں پہنچی جہاں سیمینار منعقد کیا گیا تھا۔ بہت سے ڈاکٹرز پہلے سے موجود تھے۔ وہ سیٹ پر بیٹھی ابھی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی کہ موبائل پر میسج ٹیون آئی۔ اس نے موبائل نکالا تو وہی نمبر تھا۔ There's a place I used to go. There's a world I used to know. There was a light and it was you. Every word I say is true. I say, every day I will wait. Till you're mine again, I will die every day. Till you're mine again. There's no words to explain, no beginning and no end. I will dream, I will pray, you'll be mine again. I can see you dressed in red. All the secret things you said, lying barefoot in the grass, now my heart is in your hands. سب پڑھ کر جب نظریں اس کی آخری چند لائنوں پر ٹھہری تو ساکت رہ گئی۔ اس وقت ریڈ کارڈیگن اور ریڈ ہی سکارف لیے ہوئے ساتھ میں بلیک جینس پہن رکھی تھی۔ اس نے یکدم چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کیسے لفظ تھے؟ یہ کون تھا؟ I wait for you to say the words I want to be true, but you don't say anything, do you? Let it all come out. Restless heart, lazy mouth, but you don't say anything, do you? I would wait all my days to hear the words I need you to say, to keep me hanging on and not walking away. But you don't say anything, do you? Felt so wrong. Held my tongue over long-distance phones. Now I'm not holding anything back from you. I can't wait another day to say the words I always wanted to say. And darling, I pray you feel the same way. All I want to say is, I love you. نظروں سے میسج پڑھ رہی تھی، ہر چیز دھندلا گئی سوائے اس شبیہہ کے جو اب بھی تماتر سے اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کو ہاتھ کی پوروں سے اتارا۔ لیٹس ویلکم our very respected Dr. Sir Zarq Khan, who come from Pakistan to teach our new doctors about the increasing rate of obesity in America, how to reduce it, doctors' role in going awareness to the layman. Please sir, come on the stage. Give a big hand everyone. مائک پر ڈاکٹر جان کے منہ سے ادا کیے جانے والے الفاظ اور سٹیج پر آنے والی شخصیت نے اسے ساکت کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس شخص کو وہ سوچ رہی تھی، جس کا گمان تھا وہ حقیقت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ روسٹ روم پر آتے ہی زرق نے پہلی مسکراتی نگاہ خنسا کے فک چہرے پر ڈالی۔ وہ کیا بولتا رہا، وہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھی۔ وہ تو بس اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سیمینار ختم ہوتے ہی ہال سے نکلنے والوں میں سب سے پہلی وہ تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی، یہ اتفاق تھا یا پھر وہ الجھتی جا رہی تھی۔ اپنے آفس میں آ کر وہ خود کو کام میں مصروف کرنا چاہ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، دروازے پر ناک کر کر زرق اندر آیا۔ السلام علیکم۔ اس پر سلامتی بھیج کر وہ اس کے جواب کا منتظر کھڑا رہا۔ خنسا نے اس سے بری طرح نظر انداز کیا۔ وہ پھر اس سے مخاطب کر گیا۔ آئی ایم سوری، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ ایکسکیوز می۔ اس کے اپنے نام کی پکار پر وہ تڑپ کر بولی۔ اپنی سیٹ سے کھڑی ہو کر اجنبیت کا مظاہرہ کرتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد زرق اس کے پیچھے نہیں آیا۔ رات میں اپنے فلیٹ پر آ کر بھی اس کا دماغ غصے سے بھرا رہا۔ کھانا کھائے بغیر لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ موبائل گنگنایا۔ ہاتھ بڑھا کر میسج دیکھا تو اسی نمبر سے تھا۔ مجھے ابھی آپ سے ملنا ہے۔ اب کی بار زرق نے میسج کے آخر میں اپنا نام لکھا تھا۔ مجھے آپ سے اب زندگی میں کبھی نہیں ملنا۔ خنسا اس کے میسج پر بھنا گئی۔ غصے میں تیزی سے ٹائپ کر کے موبائل بیڈ پر پھینکا اور اب کی بار تکیہ کانوں پہ رکھا۔ کچھ دیر تک کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل کی بیپ کی جانب متوجہ تھی۔ تھوڑی دیر اور گزری تو تکیہ ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر پاس رکھا موبائل اٹھایا، کوئی میسج نہیں تھا۔ موبائل واپس پھینکا۔ کھڑکی پر ٹک ٹک کی آواز سے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ خوف سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے آہستہ سے چلتی کھڑکی کے پاس آئی تو بلیک لیدر جیکٹ پر مفلر گلے میں ڈالے، سر پر ٹوپی پہنے اسے وہی شخص لگا جو کچھ دن پہلے اس سے ٹکرا کر گزرا تھا۔ خوف سے دل سکڑا۔ یکدم اس شخص نے کھڑکی کی جانب رخ کیا۔ خنسا نے پلکیں جھپکائے بنا اس چہرے کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، زرق تھا۔ وہ بھی خنسا کو دیکھ چکا تھا۔ باہر برف باری عروج۔ خنسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص سے ملے۔ وہ اب بھی دل کو سخت کرنا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے اتنے احسان تھے اس پر کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اٹھا کر اسے دروازے پر آنے کا کہتی۔ نہ جانے احسان کا سوچا تھا یا پھر دل نے اس شخص پر رحم کرنے کو کہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔
کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ دروازہ کھولے وہ اس سے استفسار کر رہی تھی، جس کی پیاسی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہی تھی۔ اندر تو آنے دو، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کھڑا تو کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا۔ زرق نے اندر آنے کے لیے راستہ لینا چاہا۔ خنسا نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈال کر دروازے کی ایک جانب ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے اندر آتے ہی خنسا نے سارا غصہ دروازے پر نکالا۔ زرق اس کی شکل دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی ہے، لہٰذا اپنے پیچھے ہونے والے دھماکے پر اس نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ خاموشی سے جیکٹ اتاری اور ایک صوفے پہ بیٹھ گیا۔ امریکن سٹائل کا فلیٹ تھا جس کے لیونگ روم میں وہ دونوں موجود تھے۔ سامنے ہی اوپن کچن تھا، سیدھے ہاتھ پر 2 بیڈ روم تھے۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ آپ یہاں میرے فلیٹ کی انسپیکشن کرنے آئے ہیں؟ خنسا نے اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھتے خشم کی نظروں سے زرق کو گھورا۔ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر گرے شرٹ پہنے الجھے بالوں کے ساتھ اسے غصے سے گھورتی ہوئی وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 ماہ بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا دل ہی نہیں بھر رہا۔ نہیں، بلکہ وہ سب کہنے جسے سنے بنا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ زرق نے اب کی بار نظریں جھکا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر آگے کو ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مزید کچھ سننے کی کسر باقی تھی ابھی؟ خنسا طنزیہ مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ، وہ سب سچ جو میں نے صرف اس غلط فہمی میں نہیں بتا سکا، کہیں میں خود کو زبردستی آپ کے ساتھ جوڑے رکھ کر آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں۔ خنسا، آپ میرے لیے کیا ہیں شاید ساری زندگی میں آپ کو نہ بتا سکوں۔ جب میں نے وہ رشتہ جوڑا تب آپ میرے لیے صرف وہ بچی تھی جسے ایک زندان سے نکالنے کے لیے اللہ نے مجھے چنا تھا۔ آپ کو اچھی زندگی دینا میری ترجیحات بن گئی تھی۔ میں کبھی بھی کسی سے بھی کمیٹڈ نہیں رہا تھا، میرے لیے صرف اپنا کریئر اہمیت رکھتا تھا۔ مگر جس رات مجھے پتہ چلا شیر دل نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگا میری زندگی پر کسی نے سیاہی ملنے کی کوشش کی ہو۔ میں اس وقت کس کرب سے گزرا تھا یہ میں کبھی کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ کو امریکہ لایا، یہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں جب دعا میں سب سے پہلے آپ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ میں نہیں جانتا کب اور کیسے اللہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت میرے دل میں انڈیلتا گیا اور ہر جانب ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ آپ کو پہلی مرتبہ ایئرپورٹ پر دیکھ کر میرے دل نے بغاوت شروع کر دی، حالانکہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آپ کے آتے ہی آپ کو یہ حقیقت بتا دوں گا، مگر ہر مرتبہ دل آپ کو سچ بتانے سے روکتا۔ مجھے یہ ڈر تھا اگر آپ کی زندگی میں کوئی اور ہوا تو میں کیسے وہ سب کر پاؤں گا جس کا عہد میں نے چند سال پہلے بڑے جوش سے خود کیا تھا۔ آپ کو اپنانے کا جذبہ جب منہ زور ہوتا چلا گیا تب میں آپ کے آنے کے کچھ دن بعد میں نے کانفرنس کا بہانہ بنایا۔ حقیقت میں ڈر گیا تھا کہ میں اپنے عہد سے اگر پھر گیا تو خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ میں نے ضربہ سے سب ڈسکس کیا۔ اس نے مجھے کہا میں آپ کو جلد از جلد نہ صرف حقیقت بتاؤں بلکہ اپنی محبت بھی آپ پر آشکار کروں۔ میں نے اس کا مشورہ کسی خاطر میں نہ لایا اور تب مجھے پتہ چلا کہ سائم اور آپ میں دوستانہ تعلقات ہموار ہو رہے ہیں۔ ضربہ کو میں نے فون کرنا چاہا تو اس نے بتایا سائم آیا ہوا ہے، اور تب میں نے اس سے کہا کیا وہ خنسا کے ساتھ بے تکلف ہے، اور پھر اس نے ان سب دنوں کے احوال بتا دیے۔ مجھے لگا سائم آپ کے لیے بہترین لڑکا ہے۔ میں نے ان دنوں بہت اذیت میں سے گزارے، مگر واپس آنے سے پہلے میں خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر کے آیا تھا۔ مرجان آنے کی ضد کر رہی تھی اور میں اسے صرف اسی وجہ سے روک رہا تھا، وہ آتے ساتھ ہی اس نکاح کے متعلق کچھ بھی آپ سے ڈسکس نہیں کرے گی۔ جب اس نے وعدہ کیا تب میں نے اسے اسلام آباد آنے کی اجازت دی، مگر یہاں آ کر وہ سچ جس انداز میں کھلا میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دن بھی سائم سے وہ سب باتیں کرنے کا مقصد ہرگز نہیں تھا، میں اس سے آپ کو اپنانے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو مرجان کی باتوں سے جو غلط فہمی اس رشتے کے حوالے سے اسے اور اس کی فیملی کو ہوئی ہے وہ کلیئر ہو جائے، مگر جو سچ وہ بول گیا مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی اس طرح سے میری آپ کے لیے فیلنگس کو جان لے گا۔ آئی ایم ریئلی سوری خنسا، مگر سچ یہی ہے کہ میں صرف آپ کی خوشی چاہتا تھا ہر حال میں۔ اس سب کا کہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ آپ ہی تو میری زندگی ہو، ہر خوشی ہر رنگ میری زندگی میں آپ کی بدولت، میری زندگی آپ کی بدولت ہے۔ ارے یار، میں تو آپ کے بغیر بالکل ادھورا ہوں۔ آپ کو 2 ماہ پہلے گھر میں نہ پا کر مجھ پر کیا بیتی ہے میں نہیں بتا سکتا۔ اس دن آپ کے دراز سے نکلنے والا ٹریول ایجنٹ کے فلائر سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ یہاں پر ہو۔ پھر آپ کے خیال میں آپ کا پتہ کروانا کیا مشکل کام ہے میرے لیے؟ پچھلے 1 ہفتے سے یہاں ہوں، اپنا ہر کام چھوڑ کر مجنوں بنا آپ کو ہر جگہ فالو کر رہا ہوں، سیمینار کا کھڑا پالا آپ کے سامنے آنے کے لیے، تاکہ پھر آمنے سامنے آپ سے معافی مانگوں اور وہ سب بتاؤں جسے نہ جانے کب سے دل میں لیے گھوم رہا ہوں۔
زرق حرف پر حرف اسے سب سچائی بتاتا گیا، جیسے 2 ماہ پہلے اب وہ اپنے نکاح کی خبر سن کر ہکا بکا تھی، آج بھی اسی طرح زرق کی اپنے لیے اتنی بے لوث محبت جان کر حیران تھی۔ کب سوچا تھا وہ شخص اسے اس قدر چاہتا تھا؟ وہ تو 2 ماہ سے اپنی ہی محبت کا غم منا رہی تھی، یہ تو آج پتہ چلا تھا۔ اس کی ہر راہ کو روشن کرنے والا اسے سر سے پاؤں تک بے لوث چاہتا ہے، کسی بھی صلے کی امید کے بنا۔ وہ یکدم رو پڑی۔ خنسا، زرق نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر خود کو اس کے قریب جانے سے نہیں روک پایا۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے درشتگی سے ہٹائے۔ بتا دیتا تب بھی سارے الزام میرے ہی سر ڈالنے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے زبردستی اس سے اپنے ساتھ لگا کر بولا۔ اب تو میں جیسے معاف کر ہی دوں گی، وہ خفگی بھری آواز میں بولی۔ میرے میسج پڑھ کر جس کرب سے آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو پوروں سے صاف کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ سب میری آنکھوں سے اوجھل تھا؟ آپ کو نہیں پتا، اسٹیج پر مرر لگا تھا جس میں بآسانی آگے کی سیٹ پر بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا تھا۔ زرق نے مزے سے اس کی حالت بتاتے اس کے بھاگنے کے سب راستے مسدود کر دیے۔ خنسا، میں نے اپنی بے وقوفی میں بہت سا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، مگر میں آپ سے تھوڑی سی امید رکھتا ہوں، آپ میری طرح بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کرو گی۔ زرق اسے ساتھ لگائے آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اور ذروہ نے بھی ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ آخری پھانس جو اب تک اس کے دل میں چبھی تھی، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کا ہسبینڈ نکاح کر کے آسٹریلیا چلا گیا تھا، وہاں اس نے کسی گوری سے دوسری شادی کر لی اور ذروہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب وہ لڑکی اس سے پیسے لے کر اسے چھوڑ چکی ہے اور وہ ذروہ سے معافی تلافی کر رہا ہے۔ ایک اور حقیقت خنسا کو دنگ کر گئی۔ وہ بیچاری میری صرف اچھی سی دوست تھی یار، پکڑ کے میرا اسکینڈل بنا دیا۔ زرق اس کے شک کرنے پر مسکرایا۔ خنسا اس کے ہنسنے پر ناراض ہو کر اس کا حصار توڑ کر سیدھی ہوئی۔ آپ کی تو اتنی پرانی دوستی تھی اور میری اور سائم کی تو صرف چند ماہ کی بے تکلفی تھی، آپ نے ہمیں اسکینڈلائز نہیں کیا۔ خنسا کی بات پر زرق نے اس کے پھولے گالوں کو دیکھا۔ میں کلیئر کر چکا ہوں کہ وہ غلط فہمی تھی، پھر بھی اگین سوری۔ زرق نے پیار سے اس کی ناک دبائی۔ اب بھی مجھے معافی ملی ہے کہ نہیں؟ زرق نے سوالیہ نظریں اس پر جمائیں۔ خنسا چہرے پر حیا کی لالی جگمگائی۔ کبھی مجھے دور کرنے کی بات تو نہیں کریں گے؟ خنسا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اب کی بار اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ کبھی بھی نہیں، مرنا ہے کیا میں نے؟ زرق کی بات پر اس نے زرق کے بازو پر ہاتھ مارا جو اس کے گرد لپٹا تھا۔ ہیلو، حویلی کا نمبر دیکھ کر خنسا نے حیرت سے فون اٹھایا۔ وہ کچھ ہی دن بعد زرق کے ساتھ امریکہ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئی تھی اور کچھ دن پہلے ہی زرق نے اپنے ریسیپشن دے دیا تھا، جس میں مرجان اور زمرد اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ تبریز خان نے بہت سال پہلے زرق پر حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے، لہٰذا اس اہم موقع پر بھی شامل نہیں تھے۔ ہاسپٹل کا سارا اسٹاف اور بھی بہت سے لوگ اس ریسیپشن میں شامل تھے۔ ہیلو، ہنسا بیٹی بات کر رہی ہیں؟ ہنسا حیران تھی کہ کون ہے جو اسے پہچان گیا۔ جی، مگر آپ کون؟ اسے اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے پوچھا۔ میں وہ بد نصیب باپ جس نے دولت کی خاطر اولاد کو دھتکار دیا۔ بھرائی آواز پر خنسا سمجھ گئی یہ کون ہو سکتا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے نہ جانے کس کس کے ساتھ کیا کیا ناانصافیاں کی ہیں۔ پچھلے دنوں اخبار میں تمہاری اور زرق کی تصویریں دیکھی، بس خود کو روک نہیں پایا۔ میں اس قابل تو نہیں، مگر پھر بھی زرق کو کہنا اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر دو۔ حویلی کے سناٹے مجھے لمحہ بہ لمحہ موت کی نوید سنا رہے ہیں۔ زرق سے کہنا صرف ایک بار مجھ سے مل لے، تم سے وہ بہت پیار کرتا ہے، یقیناً تمہاری مان لے گا۔ اس حویلی کے دروازے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ کہتے ساتھ فون بند ہو گیا۔ خنسا سوچ میں پڑ گئی، کیا کرے؟ ان کی حالت پر دل بھر آیا۔ رات میں زرق آیا تو خنسا نے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ خیریت ہے؟ آج گمسم کیوں ہے میڈم؟ زرق جو کب سے اسے ہاتھوں پر کریم مساج کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ خود اس وقت ایک سفر نامہ پکڑے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ خنسا بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی مساج کر رہی تھی، مگر کب سے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک بات پوچھوں؟ اس نے بات شروع کرنی چاہی۔ ضرور۔ اگر کوئی ہم سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگے تو کیا ہمیں معاف کر دینا چاہیے، جبکہ اس کا رشتہ ہم سے ایسا ہو جس کے بارے میں ہمارا مذہب ہماری ذرا سی غلطی کو بھی معاف نہ کرے؟ خنسا کی بات پر وہ چونکا۔ خنسا کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کھل کر کہیں۔ اب کی بار زرق کو کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا۔ آج خالو کا فون آیا تھا، وہ بہت تنہا ہے زرق۔ کیا قیامت کے دن ہمارا حساب نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑا تو کیا ضروری تھا ہم بھی ان سے بے پرواہ ہو جاتے؟ ماں باپ کا کیا مقام ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر ہماری زندگی میں کتنے ہی لمحے ایسے آتے ہیں جب ماں باپ
ہماری غلطیاں معاف کر دیتے ہیں تو کیا ہم ماں باپ کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ پلیز میری ریکویسٹ ہے، جلدی سے حویلی چلتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ جو تنہائیاں انہوں نے اپنے لیے چنی ہیں ہم ان میں اضافے کا سبب بنیں؟ اور پھر کل کو اگر ہماری اولاد ہماری کوتاہیوں کو معاف نہ کرے تو پھر ہم پہ کیا بیتے گی؟ خنسا اسے ہر ممکن طریقے سے منانے کا سوچے بیٹھی تھی۔ بابا نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، جانتے ہیں میں کس کے آگے مجبور ہو جاتا ہوں، اسی کو کال کر کے اپنا ہمنوا بنا لیا۔ زرق نے اس کا ہاتھ محبت سے تھامتے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کی محبت پانے کے بعد دن بدن اور بھی نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ تو ہے، وہ مغرور انداز میں بولی۔ تھینکس، پھر مسکرا کر اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا۔ کس لیے؟ زرق نے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ مجھے زندگی کی ہر وہ خوشی دینے کے لیے جس کا صرف تصور کر سکتی تھی۔ آپ نے میری پوری زندگی کو رنگوں سے بھر دیا۔ خنسا نے اس کے کندھے پر محبت سے سر رکھا۔ مینشن ناٹ ڈیئر۔ زرق نے محبت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اور اب آیا ہے اس حویلی کا خوشگوار سا منظر جس نے کچھ سال پہلے نہ صرف خنسا اور زرق کی زندگی کو بدل دیا بلکہ مرجان اور زمرد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زرق کے دونوں بڑے بھائی بہت عرصہ پہلے اپنے اپنے حصہ لے کر باپ سے الگ ہو چکے تھے، اس لیے حویلی کے سناٹے انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے۔ انہی لمحاتوں میں انہیں اندازہ ہوا کہ اپنی بہترین اولاد کو وہ خود دور کر چکے ہیں۔ روئے تڑپے مگر کس منہ سے انہیں بلاتے۔ زرق اور خنسا کی ریسیپشن کی تصویریں دیکھ کر کتنے لمحے وہ ساکت رہ گئے، پھر بلک بلک کر روئے اور آخر کار خنسا کو فون کر ڈالا۔ خنسا نے زرق سمیت مرجان اور زمرد کو بھی ان کے باپ کی حالت کہہ سنائی اور پھر یہ قافلہ اکٹھا ہو کر عید منانے حویلی آ گیا۔ عید کے دن پوری حویلی چہل پہل کر رہی تھی، ارد گرد کے لوگ بھی مبارک دینے آن پہنچے تھے، سب سے پرانی رنجشیں ختم کیے۔ بہرحال ان رنجشوں میں زندگی کے انمول لمحے سوائے محرومیوں کے اور کچھ نہیں دیتے۔ خنسا تو حویلی آتے ہی جیسے زرق کو بھول چکی تھی، بس ہر وقت باقیوں کے ساتھ بیٹھی یا تو باتیں کرنے میں مگن ہوتی یا پھر کچن میں۔ زرق تو اس سے 2 گھڑی بات کرنے کو بھی ترس گیا تھا۔ عید کا دن بھی یوں ہی مصروفیت میں گزرا، سجی سوری وہ ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، ایک اگر کسی کو لفٹ نہیں کروا رہی تھی تو وہ زرق تھا۔ شام میں وہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو زرق کو بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے دیکھ کر چونکی۔ یہ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ کمر پر ہاتھ باندھے لڑنے کو تیار وہ اس کے قریب آئی۔ زرق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرق کا پھولا منہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار جھنجھلا کر بولی۔ کچھ نہیں، آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں، میں واپس جا رہا ہوں۔ زرق کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر سے سوال۔ اس سے بہتر تو ہم حویلی نہ ہی آتے، کم از کم میری بیوی کو میں یاد تو تھا، یہاں آ کر تو آنکھیں ہی پھیر لی ہیں مجھ سے۔ زرق کی خفگی عروج پر تھی، اسے موقع ہی اب ملا تھا ناراضگی دکھانے کا۔ اوہ زرق، اب کیا میں باقیوں کو ٹائم نہ دوں؟ خنسا نے سر جھٹک کے پوچھا۔ تو میرا کیا قصور ہے یار، مجھ سے کیوں غافل ہو؟ زرق نے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے قریب کرتے بے بسی سے کہا۔ خنسا اس کی محبت پر ہنس دی۔ سب آپ کے لیے ہی تو کر رہی ہوں، آپ کے رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش، اس میں اگر کچھ دن ہم خود سے غافل ہو بھی جائیں تو کیا؟ اف زرق، بالکل بچے لگ رہے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے غافل نہیں ہو سکتی، مرنا ہے کہ مجھے؟ محبت سے اس کا گال چھوتے جس انداز میں وہ بولی، زرق کو اس پر بے حد پیار آیا۔ چاہا تجھے کس قدر شدت سے، کبھی بھی جانے نہ تو۔ زرق نے محبت سے شعر پڑھا اور وہ مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ زرق نے محبت سے اسے سمیٹ لیا۔ ختم شد۔ So this is the end of the novel. Hope so آپ سب کو پسند آیا ہوگا. And if you like the novel, subscribe my channel and share with your friends and family. انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں پھر سے ملاقات ہوگی. اچھا ناول تھا، مجھے تو کافی پسند آیا. آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.